नाराए तकबीर, नाराए रिसालत, आस्ताना चूरा शरीफ, आस्ताना आलिया चूरा शरीफ, हजरत किबला बाबा जी सरकार, हजरत किबला बाबा जी सरकार। आमीन। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यदिना मुहम्मदिन व असहाबि सय्यदिना मुहम्मदिन व बारिक वसल्लम। अल्लाहुम्मा अंत सलाम मिनक सलाम व अलैका यर्जुस सलाम, हय्यना रब्बना बिस्सलाम वदखिलना जन्नत दारुस्सलाम। करीमा करम जो तू करे वो बात दे ज़ुबां पर जो दिल में असर करे। बकार साज़े गरीबां के कार साज तू ही, नवाज़श दिल माकुन के दिल नवाज तू ही। अता असलाफ का जज्बे दरूं कर, शरीक ज़ुमराए ला यखज़नू कर। खिरद की गुत्थियाँ सुलझा चुके हैं मेरे मौला, हमें साहिबे जुनू कर। दिलों को मरकज़े मेहरो वफा कर, हरीमे किबरिया से आशना कर। जिन्हीं नाने जवीं बख्शी है तूने, उन्हें बाज़ुए हैदर भी अता कर। इमदाद कुन, हर रंजो गम आज़ाद कुन। दर दीन दुनिया शाद कुन, या गौसे आज़म दस्तगी। तो सुल्तानी यो कय्यूम ज़मानी, तू ही मुश्किल कुशाए दो जहानी। ज़ियाफ़ाते ज़मां दिल तंग ज़ारम, मदद कुन या हज़रत मुजद्दद अल-फ़िसान। मन की इस्तम के बातो दमे दोस्ती ज़िनम, चंदी सगां में कूए तो यकम तरी मनम। अजमाइन बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह वकफ़ा वस्सलामुन अला इबादिहिल्लज़ीन इस्तफ़ा। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहिस समीउल अलीम व सुल्तानिल कदीम मिनश्शैतानिर लईनिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इज़हबू बिकमीसी हाज़ा फ़अल्क़ूहु अला वजहि अबी जात बसीरा। वक़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ज़िक्रुल अंबिया इबादतुन व ज़िक्रुस सालिहीना कफ़्फ़ार। फ़ी मक़ाम सानी अला इन्ना औलिया अल्लाह ला यमूतूना बल यंतकिलूना दारन इला दार। क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़ी शान हक़्क़ हबीबिही मुख़बिरन व आमिरा, इन्नल्लाह व मलाइकतहू युसल्लूना अलन नबी, या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। या साहिबल जमाल व या सय्यदल बशर, या साहिबल जमाल व या सय्यदल बशर। मिन वजहिकल मुनीरो लक़द नुव्विरल कमर, ला युमकिनुस सनाउ कमा कान हक़्क़ुहु। बाद अज़ खुदा बुज़ुर्ग तूई किस्सा मुख्तसर। बलगल्लुला बिकमालिही कशफत दुजा बिजमालिही, हसनत जमीयो खिसालिही सल्लू अलैहि व आलिही। मौला, तेरे जो फ़कीर होते हैं, मौला तेरे जो फ़कीर होते हैं वो आदमी बेनज़ीर होते हैं। मौला तेरे जो फ़कीर होते हैं वो आदमी बेनज़ीर होते हैं। उनकी महफल में बैठने वाले भी रोशन ज़मीर होते हैं। उठो
میں گسارو سویرے سویرے، اٹھو میں گسارو سویرے سویرے، خرابات کے گرد پھیرے پہ پھیرے، کبھی ادھر سے گزر کر تو دیکھو بڑی رونقیں ہیں فقیروں کے ڈیرے، کبھی ادھر سے گزر کر تو دیکھو بڑی رونقیں ہیں فقیروں کے ڈیرے۔ کہاں سے تو نے اے اقبال سیکھی ہے یہ درویشی، کہ چرچا بادشاہوں میں ہے تیری بے نیازی کا۔ مانا حریم ناز کا پایا بلند ہے، مانا حریم ناز کا پایا بلند ہے، لے جائے گا اچھال کے درد جگر مجھے۔ میرے واجب الاحترام صد احترام ساتھیوں، پیر بھائیوں، نوخیز نونہال بچوں، اندرون خانہ میری عفت ماں آپ، مائیں بہنیں بیٹیاں بچیاں، رات سر پہ آ گئی، اور جب رات سر پہ آئے تو مشکل بن جاتی ہے۔ دن تو سلامتی کے ساتھ گزر گیا، ذرا سمجھنا تھوڑا سا، دل تو سلامتی کے ساتھ گزر گیا، مشکل وقت ہے، رات آ گئی ہے، مشکل وقت ہے، شام آ گئی ہے، شام ویندیاں شام قضا ہوئی، بھول گئی نماز دھیان وچوں، مشکل وقت ہے، شام آ گئی ہے، اٹھ فریدا ستیا، تیری داڑھی آیا بور، تینوں اگا نظر نہ آوندا، تیرا پیچھا رہ گیا دور۔ علماء ایک جمع غفیر، نعت خوان حضرات، جن میں میرے بڑے دیرینہ مزاج شناسا کئی راتیں تنہائی میں بیٹھ کے کلام کرتے کرتے گزری۔ اب وہ بھی یہ بیٹھا ہوا ہے محمد اکرم جج، علماء نے بیان کیا، اللہ ان کے زور خطابت میں اور ہمت اور توفیق عطا فرمائے، ان کے علم و عمل میں اللہ برکت عطا فرمائے۔ آخری خطبہ محبت، خطبہ پیار، میری ایک طریقت کے نوجوان میرے دیرینہ ساتھی علامہ محمد شاہ جہان مدنی نقشبندی، اور پھر ابتدا میں میرے ساتھی برادر حاجی محمد اکرام صاحب نے ایک بات کی کہ بچوں کو کوئی رستہ دکھاؤ۔ میرا یہ عقیدہ ہے، یہ میری سوچ ہے، اور میرا عقیدہ نہیں، مرشد افکار، مرشد افکار لاہوری کلندر علامہ اقبال کا یہ عقیدہ ہے، نہ ہو حیران اے اقبال تو اپنی کشت ویراں سے، زمین اچھی ہو، خوبصورت زمین ہو، پلین زمین ہو، پدری زمین ہو، اگر 2-3 سال اس میں فصل نہ بھی بویا جائے، زمین اچھی ہے،
زمین اچھی ہے، بڑی خوبصورت زمین ہے، پدری زمین ہے، نہ ہو حیران، اس کے کنارے پہ کھڑے ہو کے حیران ہونے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، نہ ہو حیران، اے اقبال تو اپنی کشت ویراں سے ذرا نم ہو تو یہ مٹی بڑی زرخیز ہے ساقی، ذرا نم ہو تو یہ مٹی بڑی زرخیز ہے ساقی، بس تھوڑی سی ضرورت ہے کس چیز کی کہ دل بیدار پیدا کر، دل بیدار پیدا کر، کہ دل خابیدہ ہے جب تک نہ تیری ضرب ہے کاری نہ میری ضرب ہے کاری، گھبرانے کی ضرورت نہیں، پریشانی کی ضرورت نہیں، ذرا نم ہو تو یہ مٹی بڑی زرخیز ہے ساقی، بڑی شبیدار ماؤں کے دودھ پیے ہیں، بڑی اللہ اللہ کرنے والی ماؤں کی صحبت ملی ہے، گود ملی ہے۔ ہاں ایک جملہ اکثر بولا جاتا ہے کہ ہمارے دل زنگ آلود ہو گئے، مجھے اختلاف ہے، مجھے اختلاف ہے اس سے، زنگ آلود نہیں، زنگ آلود نہیں، تھوڑی سی دھول پڑ گئی ہے، زنگ آلود نہیں، تھوڑی سی دھول پڑ گئی وقت کی، زمانے کی، مگر نہیں غلط کہہ گیا، ابھی گرفت ہو جائے گی، غلط کہہ گیا، اپنی غلطی کا اعتراف، کیوں؟ سید دو عالم آقا نعمت نے ارشاد فرمایا کہ سب سے بہتر زمانہ میرا، سب سے بہتر زمانہ میرا ہے، خیر القرون کرنی ثم الذین، جو پھر ان کے قریب، ان کے قریب، ان کے قریب، پھر ان کے قریب، وقت کی رفتار، وقت کی روشنی اور اندھیروں نے زنگ آلود نہیں، تھوڑی سی دھول پڑ گئی، اور کسی نے بڑے پتے کی بات کی تھی کہ سچ گر، سچ گر ایسا ہونا چاہیے کہ سیکل گر سا ہو، جنم جنم کے مورچے پل میں دے ویکھو، برتن ہو زنگ آلود ہو، میل اس کے اوپر چڑھی ہوئی ہو، سیاہی لگی ہوئی ہو، پہچان نہ ہوتی ہو کہ یہ پیتل کا ہے، تانبے کا ہے، یہ کس چیز کا ہے، پہچان نہ ہوتی ہو، مگر مشتے خاک نو عشق دی پڑک دے کے، مشتے خاک نو عشق دی پڑک دے کے رومی جامی اقبال بنا سکنا ہے۔ جب وہ کسی کی بھٹی میں جائے گا تھوڑی سی آنچ ملے گی، اس آنچ کے ساتھ تھوڑا سا ضرب الہی کا مثالہ ڈلے گا، اور جب صفائی کی نظر چلے گی اصل سامنے آ جائے گی، پھر وہ چمک جائے گا، دمک جائے گا، دیکھنے والے سوچیں گے کہ یہ کل کیا تھا آج کیا ہے، یہ پہلے کیا تھا آج کیا ہے۔ بات سمجھانی ہے صحبت کی، صحبت کی بات سمجھانی ہے۔ صحبت کسے کہتے ہیں؟ صحبت کا اثر کیا ہے؟ صحبت کسے کہتے ہیں؟ کیوں صحبت اختیار کی جاتی ہے؟ صوفیاء بار بار اس کی طرف توجہ دلاتے ہیں کہ صحبت شیخ، صحبت شیخ۔ اب اس کے اوپر تھوڑا سا آگے جاؤں تو بات یہ بنے گی کہ یہ مشائخ، یہ بزرگ لوگ کرامات سنا کے شاید اپنے عقیدت مندوں کی تعداد بڑھانا چاہتے ہو، مگر یہ بات نہیں۔ صحبت 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 اختیار کرو،
پوچھا شیخ تو دنیا سے چلا گیا، پردہ کر گیا، شیخ کہاں ہے میں کہاں ہوں، وہ کدھر ہے میں کدھر ہوں؟ تو جو چاہیں گی چاہوں گا آپ کی صحبت شیخ، صحبت اختیار کرو، مجلس میں بیٹھو، شیخ کی مجلس میں محفل میں بیٹھو، صحبت اختیار کرو. یہ نہیں کہ تسبیح نکال کے کھینچنی شروع کر دو، نہیں. اب میں نہیں اس زمرے میں آتا، مگر جو بات مولانا نے کہی تھی حاجی کرام صاحب نے، صحبت مجلس پیر میرے دی. فرض نماز نہیں کہا، وہ بابا کہنے والا بھی جو تھا وہ کوئی معمولی نہیں تھا، صاحب نظر تھا. صحبت مجلس پیر میرے دی، بہتر نفل نمازوں. اب نفل باپ کے ہاتھ کھڑا ہے، اللہ کی بارگاہ میں ہے، والدین آواز دیتے ہیں. سنو بچوں، والدین آواز دیتے ہیں، شیخ آواز دیتا ہے، اس کا معنی اور نکلے گا. فرض میں کھڑا ہے تو پوزیشن اور ہوگی، مگر نماز اس کو بھی ترک کرنا پڑے گا، نماز اس کو بھی ترک کرنا پڑے گا. فرق یہ ہوگا کہ ایک نماز میں سلام پھیرنا پڑے گا اور ایک نماز میں سلام نہیں پھیرنا پڑے گا. اور کی نکلے گا کہ ایک نماز میں سلام پھیرنا پڑے گا. نوجوان بچوں، ایک نماز میں سلام پھیرنا پڑے گا، ایک نماز میں سلام نہیں پھیرنا پڑے گا. ایک نماز آ کے وہاں سے شروع کرنی پڑے گی اور ایک نماز جو ہے وہ ابتدا سے شروع کرنی پڑے گی، مگر نماز کو ترک کرنا پڑے گا. صحبت مجلس پیر میرے دی. یہاں پہ مرشد کا لفظ نہیں استعمال کیا، یہ بابے کی بات ہے، بوڑھے آدمی کی بات. یہاں پہ مرشد کا لفظ نہیں استعمال کیا، پیر کا لفظ استعمال کیا ہے، مرشد کا لفظ نہیں استعمال کیا. یہ بڑی باریکی کی بات. اب صحبت مجلس پیر میرے دی، بہتر نفل نمازوں. مولا کیا کریں؟ تسبیح بھی نہ پڑھیں. شیخ المشائخ، تاجدار چورا شریف، سلطان العارفین، قطب العارفین، قطب العالمین، میرے بابا جی ارشاد فرماتے ہیں کہ مرشد گرامی شیخ احمد سرہندی کا یہ فیصلہ کہ کسی دنیا دار عادل کی محفل میں جا تو اپنی زبان پہ کنٹرول کر، پھر لرلنا کرتا رہے، زبان پہ کنٹرول کر. جب کسی اہل اللہ کی صحبت میں جا تو پھر زبان کو بھی کنٹرول کر، دل کو بھی کنٹرول کر، اس لیے کہ وہاں فیصلہ زبان کا ہے، وہاں بات زبان کی ہے، وہاں پکڑ گفتار کی ہے، یہاں پکڑ دل کی سوچ کی ہے. وہاں زبان پہ فیصلہ ہوگا، وہاں قلب پہ فیصلہ ہوگا. اپنے دل کے کنٹرول کر. اب صحبت کی بات، مجلس کی بات، محفل کی بات، صحبت کی بات، مرشد بنایا، پیر بنایا. اس چیز کا مجھے احساس ہے. میں معذرت چاہتا ہوں کہ لیٹ ہو گیا پروگرام، مگر 2 سال کے بعد تو ہوا ہے، 2 سال کے بعد تو ہوا ہے. اور 2 سال کے بعد بھی اگر کہیں کہ جی جلدی ہے، جی جانا ہے، جی، تو پھر میں کیا کروں گا؟ اب اس میں میرا تو اس میں قصور نہیں. میرا قصور یہی ہے کہ میں بے قصور ہوں. میرا قصور یہی ہے کہ میں بے قصور ہوں. فقط ایک نگاہ یار کا مجرم ضرور ہوں، فقط ایک نگاہ یار کا مجرم ضرور. اب صحبت اختیار کرو، مجلس اختیار کرو. ہاتھ مرشد کامل کے ہاتھ میں دیا. آج تو وہ اس دن بیٹھے ہوئے تھے تو ایک دوست نے، ایک بچے یہ بیٹھے ہوئے یہاں پہ، فلاں بیت فلاں بیت فلاں بیت، 50 قسم کی بیتیں ہو گئیں زمانے کے ساتھ ساتھ. پیر نے ذرا تھوڑی سی سختی کی، چھوڑو بیت کو، چھوڑ دو اس بیت کو. شب کی آہیں بھی گئیں، صبح کے نالے بھی گئے، تیری محفل بھی گئی، چاہنے والے بھی گئے.
کدھر گئے وہ لوگ؟ جماعت النساء تم کھڑے ہو جاؤ، میں ابھی آتا ہوں. کھڑے ہو جاؤ ادھر. صبح کی نماز، سورج طلوع، جون کی گرمی، پاؤں سے ننگا، سر پہ کپڑے کی ٹوپی، وہ سورج سر پہ آیا، ظہر پہ پہنچ گیا. بلاؤ کدھر ہے پیر جماعت علی شاہ صاحب؟ کہا جی وہ تو وہ کھڑے ہیں، بلا کے لاؤ. میں کیا کر رہا تھا؟ آپ نے کہا تھا تو ٹھہر، میں ابھی آتا ہوں. بات یہ تھی تو ٹھہر، تو ٹھہر، میں ابھی آتا ہوں. حضرت زندگی وفا کرتی، قیامت ہو جاتی، یہاں پہ جماعت علی شاہ کی روح قبض ہو جاتی. اکھیاں تاڑے لگیاں ویکھن راہ سجن دے، اکھیاں تاڑے لگیاں ویکھن راہ سجن دے. عاشق تے شہید محمد نہیں محتاج کفن دے. صحبت اختیار کرو، بیٹھ جاؤ. جب وہ دیکھے تم نہ دیکھو، جب وہ نہ دیکھے تو تم دیکھو. اور یہ بھی ہلکی سی، چونکہ تصوف کا ایک سبق ہے، وہ تعلیم میں آپ کو دے رہا ہوں، تصوف کا سبق ہے. اور یہ بھی ہلکی سی سوئے ادب ہے کہ چہرے کی طرف دیکھ کے آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے بات کرو. کیوں جی مولانا؟ اس کو بھی سوئے ادب لکھا گیا. اب کیا کریں، کیا سلسلہ کریں؟ کہا گھبرانے کی بات نہیں، زندگی میں صحبت اختیار کر. جب دور چلا جائے تو پھر دل کے آئینے کے اندر جو تصویر لگی ہوئی ہے دیکھ. پھر تصور شیخ کو پکا، تصور شیخ میں گم ہو جا. جب تو تصور شیخ میں گم ہو جائے گا تو پھر اللہ اللہ کرتے کرتے ہو نظر آیا مجھے، ہو میں جب میں گم ہوگا پھر تو نظر آیا مجھے. صحبت، آؤ ایک منٹ کے لیے ادھر چلتے ہیں کہ صحبت کہتے کیسے کیسے کس کو کہتے ہیں. صحبت کا مینز کیا ہے؟ کسی کے ساتھ مل بیٹھنا اور پھر ایک معاہدے کے تحت مل بیٹھنا. ایک عقد کے ساتھ مل بیٹھنا، بغیر عقد کے بغیر معاہدے کے بیٹھنا، وہ شناسائی ہوتی ہے. اہل علم کیا کہتے ہیں؟ شناسائی ہوتی ہے. جب ایک معاہدہ کر لیا، من تو شدن تو من شدی، من تن شدن تو جا شدی، تا کس نہ گوید باد ازی من دیگرم تو دیگر. ایک معاہدہ کر لیا، اس معاہدے کے ساتھ بیٹھ گئے، سر جھکا لیا، دیکھا آنکھیں بند کی، دیکھا آنکھیں بند کی. وہ جو ہر ایک نقشے ماں سوا مٹا کے، ہر ایک چیز کو چھوڑ کے، لا کا دروازہ کھول کے آگے گزر کے بیٹھے گا، دنیا کے معاملات چھوڑ کے، ہر ایک چیز کی طلب چھوڑ کے، پھر اس چیز کو بیٹھنے کو صحبت کہتے ہیں. کسی کی طلب نہ ہو، کسی چیز کی طلب نہ ہو. سہارا لوں گا حضرت رابعہ بصری کا، سہارا لوں گا. لوٹا پکڑایا جا رہی ہیں. پوچھنے والے پوچھا کہاں جا رہی ہیں؟ کہا جہنم کی آگ بجھانے جا رہی ہیں. جہنم کی آگ بجھانے جا رہی ہوں. اس لوٹے سے بجھ جائے گی؟ کہا ہاں، جی چاہتا ہے کہ اگر میرا اللہ مجھے ہمت دے، مجھے طاقت دے، مجھے کچھ عطا فرمائے تو جہنم کی آگ سے جنت کو جلا ڈالوں. نہ جنت کی طلب رہے، نہ جہنم کا خوف رہے. ایک میں رہوں، ایک وہ رہے. سورہ یوسف، لوٹتا ہوں اس طرف. سورہ یوسف، وَأَحْسَنَ الْقَصَصِ بِمَا أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ هَٰذَا الْقُرْآنَ وَإِن كُنتَ مِن قَبْلِهِ لَمِنَ الْغَافِلِينَ. اس میں بڑے خوبصورت قصے بھی ہیں. بات ہے صحبت کی. ایک طرف بھی اللہ کا نبی، دوسری طرف بھی اللہ کا نبی،
ایک طرف بھی اللہ کا نبی، دوسری طرف بھی اللہ کا نبی، درمیان میں وسیلہ، درمیان میں وسیلہ. وہاں پہ ایک نبی ہے، اس کا کیا حال ہے؟ کیا حال ہے؟ اب کہا کہ وہ اس کا بیٹا تھا، بچھڑ گیا، اب اس کی راہ تکتے تکتے آنکھیں سفید ہو گئی. یہ نہیں ہے کہ بینائی چلی گئی، یہ نہیں ہے بینائی چلی گئی، آنکھیں سفید ہو گئی. شب غم کی سختیاں، کوئی اس سے جا کے پوچھے تیری راہ تکتے تکتے جیسے صبح ہو گئی. شب غم کی سختیاں، کوئی اس سے جا کے پوچھے تیری راہ تکتے تکتے جیسے صبح ہو گئی. مہینے وصل کے گھڑیوں کی صورت میں اڑتے جاتے ہیں، مگر گھڑیاں جدائی کی گزرتی ہے مہینوں میں. اب صحبت کی بات، صحبت کی بات کیا ہوا؟ دل میں غم اٹھا، وہ کپڑے کھدر کا بنا ہوا کرتا اتارا، خدا کا قرآن بنا، خدا کا قرآن بنا. خدا نے اپنی عظمتیں بیان کی، اپنے محبوبوں کا ذکر کیا. اسی لیے تو ہم محبوبوں کا ذکر کرتے ہیں. خدا نے جو محبوبوں کا ذکر کیا، ہم محبوبوں کا ذکر کرتے ہیں. اللہ کے محبوب نے پردہ ہٹایا کہ انبیاء کا ذکر کرو گے تو عبادت میں داخل ہے، جب اللہ کے محبوبوں کا ذکر کرو گے تو پھر یہ تمہارے گناہوں کا کفارہ بنے گا. کتنا راستہ دکھا دیا. کھدر کا کپڑے کی بنی ہوئی قمیض اتاری، اللہ کا کلام بنا، اور کیا کہا؟ اذهبوا بقمیصی ھذا، اذهبوا بقمیصی ھذا، یہ قمیض. وہ نہیں کہا یہ قمیض گلے سے اتاری، توجہ چاہوں گا، گلے سے اتاری یہ قمیض ھذا فالقوا علی وجہ ابیات بصیرہ، یہ قمیض لے جاؤ، کیا کرو؟ اس اللہ کے نبی کو دو، وہ ذرا اپنے چہرے پہ رکھے، اپنے چہرے پہ رکھے. آج تحقیق ہو رہی ہے، کچھ لوگ بیٹھے ہوئے ہیں جاپان جرمن میں ایک بند کمرے میں، کہ اس قمیض میں کیا تھا، کیا چیز تھی، کیا معاملہ تھا، کیا سلسلہ تھا. قمیض چلی، سرکار یعقوب نے کہا مجھے خوشبو آ رہی ہے، مجھے خوشبو آ رہی ہے. اب یہاں سے جو لوگ بیٹھے نے کہا کہ جب کنویں میں تھا تو نہیں پتا چلا، جب ادھر مصر میں تھا تو نہیں پتا چلا، اب قمیض چلی تو خوشبو آ گئی. خوشبو آ رہی ہے، قمیض پہنچی، آنکھوں پہ لگائی، آنکھیں ٹھنڈی ہو گئی. یہ نہیں میں کہوں گا کہ بینائی لوٹ آئی، یہ میں نہیں کہوں گا، سوئے ادب ہے، پکڑ تو ہوتی ہے تو ہوتی رہے، مگر میں یہ نہیں کہوں گا. آنکھوں پہ لگائی، آنکھیں ٹھنڈی ہو گئی. مدینہ طیبہ سے سرما آیا، مدینہ طیبہ سے سرما آیا، آنکھوں میں لگایا، آنکھیں ٹھنڈی ہو گئی. پیاسا تھا، مدینہ طیبہ پہنچا، دیکھا آنکھیں ٹھنڈی ہو گئیں. اللہ کے گھر میں گیا، بیت اللہ کو دیکھا، آنکھیں ٹھنڈی ہو گئیں. جدائی لمبی تھی، مرشد کو دیکھا، آنکھیں ٹھنڈی ہو گئیں. جدائی لمبی تھی، والدین کو دیکھا، آنکھیں ٹھنڈی ہو گئیں. جدائی لمبی تھی، اولاد کو دیکھا، آنکھیں ٹھنڈی ہو گئیں. یہ ٹھنڈک کہاں تک لے کے جاؤں؟ بچھوڑا تھا، جدائی تھی، محبوب کو ملا، آنکھیں ٹھنڈی ہو گئیں. اسی کے جلوے، اسی کے ملنے، اسی کے قریب گئے تھے. اسی کے جلوے، اسی سے ملنے، اسی کے قریب گئے تھے. بڑی نازک بات، آنکھوں میں لگایا، آنکھیں ٹھنڈی ہو گئیں. قمیض یوسف کی، آنکھیں یعقوب کی علیہ السلام کی. معاملہ کیا تھا؟ وجہ کیا تھی؟
اب یہاں سے صحبت کی بات شروع کر رہا ہوں، ماشاءاللہ سبحان اللہ. اب یہاں سے بہت صحبت کی بات شروع کر رہا. بسم اللہ. سبحان اللہ سبحان اللہ. قمیض لے جاؤ، آجا یہ قمیض لے جاؤ، جاؤ جا کر دو آنکھوں میں لگائیں. قمیض لپٹی ہوئی، نبی کا کرتا آنکھوں پہ لگایا، آنکھیں ٹھنڈی ہو گئی، حیرت میں گم ہو گیا. میرے اللہ یہ کرتا دھو کے نہیں دیا. کیوں جی؟ کسی مفسر نے لکھا ہے مولانا کہ کہا کہ اسے دھو لو، آخر میں اپنے باپ کو بھیج رہا ہوں. نہیں، یہ لے جاؤ. یہ بھی نہیں کہا کہ اسے طے کر کے کسی شاپر میں ڈال لو. بات اتنی بنتی ہے، اسے لے جاؤ. لے گئے. میرے اللہ معاملہ کیا سلسلہ؟ قمیض یوسف کی، بدن یوسف کے ساتھ، تن یوسف کے ساتھ فائدہ پہنچایا یعقوب علیہ السلام کو. اب اگر میں یہ کہوں کہ فرا فائدہ پہنچا رہی ہے اصل کو تو تھوڑی سی گرفت ہو جائے گی، مگر نہیں. آؤ ذرا اس طرف چلتے ہیں. وہ جو پسینہ تھا وہ کس کا تھا؟ وہ پسینہ کس کا تھا؟ وہ تن بدن کس کا تھا؟ ایک اشارہ انڈیکیٹ کیا اعلیٰ حضرت نے، تیری نسل پاک میں ہے بچہ نور کا، تو ہے عین نور تیرا سب گھرانہ نور کا. وہ تن بدن بھی یعقوب کا، وہ پسینہ بھی یعقوب کا، وہ قمیض اسی کے ساتھ لگی، اسی سلسلے میں تھی. آگے چلو ایک اور قمیض کی بات سناتا. اب بات قمیض کی چل نکلی، ایک اور قمیض کی بات بتاتا. اللہ اکبر. میں پڑھ کے بڑا حیران ہوں گا، توجہ چاہوں گا علماء سے، کہ ہجرت ہوئی مدینہ مکہ سے اور اپنا ساتھی پسند کیا حضرت صدیق اکبر کو. اب اس میں کوئی جلتا رہے تو جلے. ہاں ہم اپنی بلا سے ہمیں کیا، کسی سے کوئی جلتا رہے تو جلے. ایک اشارہ نبی نے کیا کہ اے صدیق انتظار کر، ایک وقت آئے گا تجھے اور مجھے مکہ چھوڑنا پڑے گا، چھوڑنا پڑے گا. دستک دی، 1 سیکنڈ میں دروازہ کھلا. تو جاگ رہا تھا حبیبی یا رسول اللہ، میں تو اس دن کا انتظار میں تھا جس دن آپ نے فرما دیا تھا کہ سفر کرنا. اب عام بات ہے، یہ سب کو پتا ہے کہ لوجک سی بات. اب جب اس غار میں پہنچے، علماء سے پوچھتا ہوں، سیدنا صدیق اکبر سر سے ننگے تھے یا سر پہ امامہ تھا؟ سر پہ امامہ. اب غار میں پہنچ گئے، امامہ نہیں پھاڑا، امامہ نہیں پھاڑا، امامہ نہیں پھاڑا، کرتا پھاڑا. امامے کی حفاظت کی، اس لیے کہ امامہ خلافت کا تھا، امامہ خلافت کا تھا، امامہ عطائے رسول تھی. اگر اس وقت وہ پھٹ جاتا پتہ نہیں کیا بن جاتا. خلافت کے امامے کی حفاظت صدیق اکبر نے کی. کرتا پھاڑ دیا، بند کر دیا. بات کرتے کی ہو رہی ہے. ایک اور کرتے کی بات بھی آپ کو سناؤں. یہ سارے معاملات ہیں صحبت کے، تعلق کے، رابطے کے. مدینہ طیبہ میں اندھیر مچ گیا. نبی مکرم نور مجسم کی آنکھوں سے آنسو جاری ہیں. کبھی جنت البقیع میں، کبھی اپنے حجرے میں. حبیبی یا رسول اللہ ہوا کیا؟ سگی ماں تو میں نے دیکھی نہیں تھی، سگی ماں میں نے دیکھی نہیں تھی. ایک ماں تھی جسے میں ماں کہتا تھا، وہ میرے چچا کی بیوی تھی حضرت فاطمہ بنت اسد. وہ دنیا سے چلی گئی. اب کبھی جنت البقیع میں، کبھی اپنے حجرے میں. اور ایک وقت آیا کہ اللہ کے نبی نے اپنا کرتا دیا، اپنا
کرتا دیا، یہ کرتے کی لمبی داستان ہے. اپنا کرتا دیا، امامہ نہیں دیا. سمجھتے جاؤ. کرتا دیا، امامہ جس کا حق تھا اسے دے دیا. کرتا دیا جو تن بدن کے ساتھ لگا تھا. کیا کریں؟ یہ میری اماں کے کفن میں رکھ دیں، اماں کے کفن میں رکھ دیں. جمہور علماء، قاضی ایاز، فیصلہ اس بات کے اوپر کہ جس چیز کی نسبت اللہ کے نبی کے جسم کے ساتھ ہو گئی، آسا ہے تو پھر، امامہ ہے تو پھر، نالائن ہے تو پھر، جو چیز کی نسبت جسم مصطفیٰ کے ساتھ ہو گئی قیامت تک وہ سلامت رہے گی، اسی حالت میں رہے گی. اب جس قبر میں، جس کفن میں میرے مصطفیٰ کریم کا کرتا، مصطفیٰ کریم کا کرتا، اس قبر کے کیا کہنے؟ پوچھنے والے کیا پوچھیں گے، بتانے والے کیا بتائیں گے. ایک اور کرتے کی بات سناؤں. ملک ایران میں، اللہ اکبر، ایک بزرگ صوفی، اللہ کا بندہ، ذکر الصالحین کفارہ، حجرے میں بیٹھا ہوا ہے، حجرے میں بیٹھا ہوا ہے، اللہ اللہ کر رہا ہے. دور کئی میل ایک بادشاہ جس کو ہر طرف ناکامی ہوئی، بھاگا، ایک اللہ کے محبوب کے دروازے پہ پہنچا. دنیا جسے محمود غزنوی کہتی ہے، محمود غزنوی کہتی ہے. کس کے دروازے پہ پہنچا؟ ابو الحسن خرقانی، طریقت نقش بندیہ کا بادشاہ، سرخیل. اب ذرا دیکھو تقابل. خادم نے کہا بادشاہ ہے، کہا مجھے بادشاہ سے کیا پڑی ہے؟ اسے کہا جو بھاگ یہاں سے کیا لینے آیا؟ اب اس نے کہا کہ صرف بات اتنی ہے کہ میں نے سلام کرنا ہے، کچھ ایک پیغام دینا ہے اور چلے جانا ہے. حاضر ہو گیا، بتا کیا بات ہے؟ کہا کئی حملے کر چکا ہوں، کامیابی نہیں ہو رہی. اللہ کے بندے نے وہ جو کنڈے سے لٹکا ہوا تھا کرتا اتار کے دے دیا. یہ لے جاؤ. کرتا سرکار یوسف نے بھی دیا، کرتا حضرت صدیق نے بھی پھاڑا، کرتا میرے مصطفیٰ کریم نے بھی دیا، اب کرتا حضرت ابو الحسن خرقانی نے بھی دیا. وہ فتح کی کہہ رہا ہے، یہ کرتا دے رہا ہے. وہ دعا کی کہہ رہا ہے، یہ کرتا دے رہا ہے. بابا کیا کروں اسے؟ اس کرتے میں کیا ہے؟ اس کرتے میں کیا ہے؟ کیا سپیرٹ ہے اس کے اندر؟ کیا چیز ہے اس کے اندر؟ کیا بجلی ہے اس کے اندر؟ کیا کڑک ہے اس کے اندر؟ کرتا ہے، وہ سیدھا ہے. لے جا، ادھر نہیں، جب ادھر جائے رات کا پچھلا پہرا ہو، رات کا پچھلا پہرا ہو. ذرا ایسے مسلح کے سامنے رکھ لینا. یہ نہیں کہا کہ مسلح کے پیچھے رکھنا یار، یہ بھی نہیں کہا کہ دائیں بائیں رکھ لینا. سمجھتے جاؤ بات. یہ نہیں کہا کہ دائیں بائیں رکھ لینا، سامنے رکھ لینا. نفل ادا کرنا، اللہ کی بارگاہ میں کہنا مولا ابو الحسن خرقانی کا نہیں، ابو الحسن خرقانی کا نہیں، یہ کرتا ہے اس کا، یہ کرتا ہے اس کا، تیری بارگاہ میں حاضر ہے. میرے اللہ اس کرتے کے تفعیل مجھے کامیاب فرما. کرتا ابو الحسن خرقانی کا، وقت کا بادشاہ محمود غزنوی استمداد طلب کر رہا ہے، اللہ کی بارگاہ میں کرتا پیش کر رہا ہے. اور پھر کیا ہوا؟ تاریخ اس چیز کی گواہ ہے، بات لمبی ہو جائے گی. گواہ ہے کہ وہ 17 حملے کہاں گئے؟
وہ 18 حملے کہاں گئے؟ وہ 19 حملے کہاں گئے؟ تاریخ نے یہاں کے عجیب جھرو لگا دیا، مگر فتح اس وقت ہوئی جب کرتا ابو الحسن خرقانی کی بارگاہ میں تھا۔ اس کرتے میں کیا فوج بند تھی؟ نہیں فقر و سلطنت میں کوئی امتیاز ایسا، یہ نگاہ کی تیغ بازی، وہ سپاہ کی تیغ بازی۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، سجادہ نشین۔ گھر سے چلا تو جاہل تھا، پڑھا کچھ بھی نہیں تھا، جانتا کچھ نہیں تھا، مگر ایک ہی نگاہ سے ہوتا ہے فیصلہ دل کا۔ ملے جس ویلے کوئی ولی کامل، ہاتھ ڈور آوے علما سارے دی۔ ملے جس ویلے کوئی ولی کامل، ہاتھ ڈور آوے علما سارے دی۔ نال نگاہ دے، ریکھ دے پے لیکھ بدلن، لوڑ رہندی نہیں برج ستارے دی۔ اس کا دماغ ٹھیک تھا، جس سے علامہ اقبال کہتے ہو، شاعر مشرق کہتے ہو، فلسفے میں ایم اے کیا تھا، اس نے پی ایچ ڈی کی ڈگری لی تھی جرمن سے، اسے کیا ہوا تھا، کیا معاملہ تھا؟ صوفی اسے لاہوری قلندر کہتے ہیں۔ میرے جیسا طالب طفل مکتب مرشد افکار کہتا ہے جسے، مرشد افکار۔ ادب سے پوچھا قبر پہ بیٹھ کے کہ اے مرشد افکار، ذرا بتا تو صحیح یہ چاشنی کہاں سے ملی؟ نوجوانوں یہ چاشنی کہاں سے ملی؟ یہ معاملہ کدھر سے آیا؟ تڑپ کے بول اٹھا، جواب دیا تھا جوڑ کے، نہ کتابوں سے، نہ کتابوں سے، نہ کالج کے در سے پیدا، دین ہوتا ہے بزرگوں کی نظر سے پیدا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری۔ نہ کالجوں سے، نہ کالج کے در سے ہے پیدا، دین ہوتا ہے بزرگوں کی نظر سے پیدا۔ کالج سے نکلنے والا امکان ہے بے دین ہو جائے، کالج سے نکلنے والا امید یقین ہے پھسل جائے، گمان ہے گما جائے۔ بڑے بڑے میں ٹہندے ویکھے زورا ور سترانے، بے عقلاں دے نوکر ویکھے دانش مند سیانے۔ ایک دور جس میں بڑے پڑھے لکھوں بھی پھسل گئے، نہ ان کا علم کام آیا، نہ ان کا فلسفہ کام آیا، نہ ان کی تفسیریں کام آئیں، نہ ان کا محدث ہونا کام آیا، پھسل گئے، پھسل گئے۔ کہا کہ ممکن ہے پھسل جائے، بک گئے۔ اب تھوڑا سا ٹچ کروں کہ کاش کہ آج بھی ایک تعداد، ایک جماعت جو نہ جھکے نہ بکے، نہ جھکے نہ بکے، تقدیر بدل جائے۔ مگر معاملہ کیا کروں، اس گھر کو آگ لگ گئی، گھر کے چراغ سے واعظ قوم کی وہ پختہ خیالی نہ رہی، برکت تبی نہ رہی، شعلہ مکالی نہ رہی، رہ گئی رسم ادا، روح بلالی نہ رہی، رہ گیا فلسفہ تلقین غزالی نہ رہی۔ ممکن ہے بک جائے، پھسل جائے۔ پڑھا ہوا تھا، نہ کتابوں سے، نہ کالج کے در سے ہے پیدا، دین ہوتا ہے بزرگوں کی نظر سے پیدا۔ وہ کتابیں لکھنے والے صاحبزادہ صاحب ذکر کر رہے تھے، حضرت علامہ عبد الکریم کشیری رحمت اللہ علیہ، صاحب رسالہ کشیریہ، جو داتا گنج بخش کے استاد ہیں، ان سے استفادہ حاصل کیا۔ کتاب اتنی موٹی، نام رسالہ، کتاب اتنی موٹی ہے، نام کیا ہے؟ رسالہ ہے۔ جس کا رسالہ یہ ہے، اگر وہ کتاب لکھتا تو کیا ہوتا؟ کیا ہوتا اگر وہ کتاب لکھتا تو؟ صاحب رسالہ کشیریہ تصوف کی امہات میں سے ہے۔ کس کالج سے پڑھے ہوئے تھے؟ کوئی سند ملتی ہے؟ نہیں۔ ہاں، ایک سند ملتی ہے کہ مرشد گرامی کی بارگاہ میں جا کر بیٹھ گئے۔ چلے جو حضرت امام غزالی کے پاس، چلے جو حضرت داتا گنج بخش علی حجویری کے پاس، چلے جاؤ حضرت امام ربانی کی بارگاہ میں،
جس کے خط لکھے ہوئے آج جمع ہے اور دنیا مکتوبات امام ربانی کہتی ہے. دنیا کی تقدیریں بدل رہی ہیں, دنیا کے فیصلے ہو رہے ہیں, اور جب کوئی نہ سہارا ملے تو پھر مکتوبات امام ربانی کی طرف توجہ کرنی پڑتی ہے. اسی زمرے میں ایک اللہ کا محبوب فقیر کائنات جسے داتا گنج بخش علی حجویری کہتی ہے. داتا گنج بخش علی حجویری ایک کتاب کشف المحجوب فرماتے ہیں کہ جس نے مرشد پکڑا, بیعت کی, فیض حاصل نہ کر پایا, سلسلہ چل سکا, میری کشف المحجوب کی طرف توجہ کرے, ادھر رجوع کرے, پڑھتا رہے, کھلی ہوئی کھوئی ہوئی منزل اسے مل جائے گی. کھوئی ہوئی منزل اسے مل جائے گی. آؤ اب توجہ کرتے ہیں بابا جی کی طرف, تاجدار چورا شریف کی طرف. تھوڑا سا ادھر بھی توجہ کریں, تھوڑا سا ان کے دامن کے در پہ بھی دامن پھیلائیں. اب بزرگوں کا فیصلہ کیا ہے, یہ علماء کی توجہ کے لیے ہے بات. صوفیاء کا فیصلہ یہ ہے کہ جس بزرگ کا عرس ہو اس کا تذکرہ نہ کیا جائے تو فیوز و برکات سے محروم رہتا ہے. فیوز و برکات سے محروم رہتا ہے. آج یہی کمزوری ہے ہماری, نام بھی پورا نہیں جانتے, نام بھی پورا نہیں جانتے. عرس میں آ گئے, بڑی اچھی تقریریں کی, ولایت کا مقام بیان کیا, وہ تو جملہ ہو گیا, مگر جو صاحب عرس ہے اس کا مقام کیا ہے, اس کی عظمت کیا ہے, اس کی شان کیا ہے, ادھر بھی تو توجہ کریں. تھوڑا سا دیکھیں, کیا یہ تعارف ہے کہ وہ پیر جماعت علی شاہ کے پیر تھے؟ نہیں. کیا یہ تعارف ہے کہ وہ امیر ملت کے پیر تھے؟ پھر ثابت جو ہوا کہ ان کی پیری جو تھی وہ تو پھر مرہون ملت ہوئی پیر جماعت علی شاہ کی. ہاں, یہ ہے تعارف؟ نہیں, یہ تعارف ہے جماعت علی شاہ کا. یہ ان کا تعارف ہے کہ وہ مرید ہے بابا جی کے, وہ علی پور کے بادشاہ بنے. اب جب جن کا مرید جو ہے, پیر کا عالم کیا ہوگا, پیر کا عالم کیا ہوگا؟ اب نہیں ہے کہ لکھا ہوگا پڑھا ہوگا ہے. زیارت میں نے کی بڑے بڑے اولیاء کاملین کی, بڑے بڑے بزرگوں کی زیارت کی. ان پڑھ آیا, گجرانوالا کے تھے مولانا نظام الدین صاحب, خالد مجددی صاحب کے والد گرامی, مولانا نظام الدین خالد مجددی صاحب کے والد گرامی. ایک اشارہ اور ٹچ کرتا جاؤں, اس میں کوئی تضحیق مقصود نہیں ہے, ایک کرامت مقصود ہے. ذرا پتہ کرو, ضرور پتہ کرو کہ غزالی دوران, غزالی پاکستان حضرت احمد سعید شاہ صاحب کاظمی رحمت اللہ علیہ کس درس کے پڑھے ہوئے تھے. غزالی دوران میں نے حضرت علامہ حامد سعید کاظمی صاحب سے یہ سوال کیا تھا, شاید یاد ہوگا, سنی کانفرنس برمنگھم میں انہوں نے جواب دیا تھا اس چیز کا. انہیں جواب دیا تھا اس چیز کا. ان پڑھ بندہ, نام نظام الدین, بابا جی چوراہی کی بارگاہ میں آیا, آپ نے فرمایا اٹھو باز کرو, اٹھو باز کرو. حضرت میں نے کبھی کیا نہیں, آسا ہاتھ میں پکڑایا, کہا ذرا چھت پہ چڑھ جاؤ, جاؤ باز کرو. 40 سال جب یہ بات میں نے سنی, مولانا نظام الدین صاحب نے فرمایا حضرت 45 سال ہو گئے ہیں میں مرکزی جامعہ مسجد میں جمعہ پڑھا رہا ہوں, مجھے نہیں پتا کہ میں کہاں سے لیتا ہوں اور کیا تقسیم کرتا ہوں. صحبت مجلس پیر میرے دی, بہتر نفل نمازوں, بہتر نفل نمازوں. تسبیح یار دے نام دی رولیا کر, وہ بولے یا نہ بولے تو بولیا کر. اگر وہ بات نہ سناؤں تو بات بنتی نہیں ہے. ایک فقیر ہوا ہے جسے دنیا کہتی ہے حضرت حاجی وارث علی شاہ دیوا شریف والے. ان کے خادم جو ہیں وہ پیلا احرام پہنتے ہیں, احرام پوش جو ہیں وہ پیلا احرام پہنتے ہیں. سحری کا وقت ہوتا ہے, جب دنیا سو جاتی ہے, دنیا سو جاتی ہے, وہ فقیر احرام پوش اٹھتے ہیں, ہاتھ باندھ کے کھڑے ہو جاتے ہیں, ایک زو مانا وظیفہ کرتے. کیا
زو مانا جس کے دو معنی بنتے ہیں. زو مانا وظیفہ کرتے ہیں, آنکھیں بند کر لیتے ہیں, احرام باندھے ہوتے ہیں, آواز کیا نکالتے ہیں؟ یا وارث یا وارث یا وارث یا وارث یا وارث یا وارث, وظیفہ پڑھتے ہیں. آل و بہار شریف کا پیر خانہ لتھیال شریف, جو لتھیال شریف میں آرام فرمائے حضرت بابا ہادی نامدار. مجھے رات آئی آل و بہار شریف میں, تاجدار آل و بہار پیر فیض الحسن شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ, سحری کے وقت کوئی عجیب سی آواز میرے کان میں پڑی. میں نے کہا پتہ نہیں کیا ہے, کان لگا کے سنا, فقیر کے حجرے سے آواز آ رہی تھی. کیا آواز آ رہی تھی؟ یا ہادی نامدار, یا ہادی نامدار, یا ہادی نامدار. ایک وظیفہ بقایا, یا ہادی نامدار, یا ہادی نامدار. ثابت مجلس پیر میرے دی. آج یہ بیگانگی کیوں آئی؟ یہ سلسلہ کیوں بنا؟ بیرا روی کیوں ہوئی؟ یہ سارا سلسلہ کیوں ہوا؟ نہ ادھر ادھر کی تو بات کر, یہ بتا کے قافلہ کیوں لوٹا؟ مجھے رازن سے غرض نہیں, تیری رہبری کا سوال ہے. نہ ادھر ادھر کی تو بات کر, یہ بتا کے قافلہ کیوں لوٹا؟ تو جاگ رہا تھا تو قافلہ لٹ گیا, تو بیٹھا ہوا تو قافلہ لٹ گیا. مجھے چور سے غرض نہیں, مجھے رازن سے غرض نہیں, تیری رہبری کا سوال ہے, تیری رہبری کا سوال ہے. آج اس ظالم دور میں جب کھڑے کھوٹے کی تمیز ختم ہو گئی, کھڑے کھوٹے کی تمیز ختم ہو گئی, لبادے اوڑھ لیے, چبے پہن لیے, امامے باندھ لیے, سادہ لو پھنس گئے. خدا بندہ تیرے یہ سادہ دل بندے کدھر جائیں کہ درویشی بھی عیاری, سلطانی بھی عیاری, کدھر جائیں؟ کیا ان کا قصور نہیں؟ یہ بتا کے قافلہ کیوں لوٹا؟ جب شکم پرستی آ گئی, پیٹ کی بھوک غالب آ گئی, دنیا غالب آ گئی, وہ سلسلہ جو بزرگوں نے دیا تھا چھوڑ دیا, بزنس بنا لیا. جتنے زیادہ مرید ہوں گے اتنے زیادہ نذرانے آئیں گے. تو پھر انگلینڈ کی تو کیا بات ہے نا جناب. پاکستان کے ہم غریب لوگ ہیں, 1 روپیہ ملتا ہے وہاں پہ. کیوں جی مولانا؟ 1 گھنٹہ تقریر کریں بمشکل 500-600 روپیہ محفل سے بنتا ہے. اللہ اللہ اتنے تبلیغ کر کے کسی مرنا ہے بھوکا؟ سمجھو کی ضرورت پہ اتنے تبلیغ کرن دی, کسی بھوکا مرنا ہے؟ سارے ادھر لس آئے, پیچھے میدان ویلا, اللہ اللہ خیر صلاح, ایک میں ایک بابا غلام رسول, اگے اگے میں پیچھے پیچھے بابا غلام رسول. سمجھ, شکم پرستی غالب, بزنس بنا لیا, مختلف ہیلوں بہانوں سے پتہ نہیں کیا کیا کرنا شروع کر دیا. یہ کیچڑ نہیں اچھال رہا, یہ دل جلے کی بات کر رہا ہوں, یہ دل جلے کی بات کر رہا ہوں. آگ لگی ہوئی ہے, پریشانی ہوئی ہوئی ہے, حیرانی ہوئی ہوئی ہے. کیا چاہیے؟ حضرت بیمار ہوں, مجھے تعویذ چاہیے, نکال 10 پاؤنڈ. مرید اور پیر کا رشتہ کیا ہے؟ مرید اور پیر کا رشتہ کیا ہے؟ یہ نہیں ہے کہ رات کو پیر اور صبح کو پیر, اور رات کو پیر اور صبح کو پیر اور دوپہر کو پیر, اور کپڑوں کے ساتھ بدلتے سب پیر بھی بدلتے رہو. اب کہا جی ہاں وہ بیت پتہ نہیں کیا تھی کیا تھی کیا تھی. رشتہ کیا؟ اہل نظر اہل اللہ کیا فرماتے ہیں؟ المرید لا یرید, المرید جس کا اپنا کوئی ارادہ نہ ہو, جس کا اپنا کوئی ارادہ نہ ہو. اتنی رمز پچھانو یارو, بہت کرم کی گلا, میں دیتی اتواگ بلوچے, جدھر چلاوے چلنا. المرید یا لا یرید, اپنا کوئی ارادہ نہیں. اب ارادہ اس کا, قدم میرا, حکم اس کا, عمل میرا, عمل میرا, حکم اس کا. مدینہ طیبہ میں ایک فقیر کی زیارت ہوئی, درویش تھا, پڑھ رہا تھا. میں نے کان لگا کے سنا, واللہ حقیقت میں آج بتانے سے پہلے نہیں بتایا. میں نے سنا وہ جو پڑھ رہا ہے نا اس میں کوئی تھوڑی سی غلطی ہے. اب یہ نہیں بتاؤں گا کیا پڑھ رہا تھا.
پریکٹیکل بات کر رہا ہوں، مشاہدے کی بات کر رہا ہوں. کہا کہ اس نے جو غلط کر رہا ہے اتنا زیادہ فرق نہیں، تھوڑا سا ہے، ادائیگی کا ہے نا. وہ بھی تھا نا کہ شین کی وجہ سین پر اسحاد اللہ کہتا ہے، تو کہا کہ صبح نہیں ہوگی. مجھے حرفوں سے غرض نہیں ہے، مجھے اس کی ادا پا رہی ہے. مجھے حرفوں سے غرض نہیں ہے، مجھے اس کی ادا پسند آئی ہے. اللہ اللہ غرض تو حرفوں پہ جا رہا ہے، مجھے تو اس کی ادا پسند ہے. اب میں نے کہا لگا کسی نے، میں نے کہا بھئی یہ وظیفہ کس نے بتایا؟ کہا بیٹا صاحب میں کو مرشد کریم نے بتایا ہے. مرشد کریم نے بتایا ہے. میں نے کہا تھوڑا سا اس میں، کہتا ہاں مجھے پتا ہے. ایک مولوی نے تصحیح کی تھی، وہ جب تصحیح کی تو وہ پڑھنا شروع کیا، کہنے لگا مسجد نبی میں بیٹھا ہوں، فیضان ہی نہیں ہوا. جو اس نے بتایا تھا وہ پڑھا، وہ پڑھا. میں دیتی اتوا بلوچے جدھر چلانے چلنا اس نے بتایا تھا، وہ پڑھا تو سلسلہ بحال ہوا. اب ایک طرف اپنی رائے، ایک طرف مرشد کی رائے، ایک طرف اپنا حکم. اب آخری بات بابا جی چوراہی کی، تاجدار چورا شریف قبلہ عالم بابا جی پیر حیدر شاہ بادشاہ کالی چادر والی سرکار. آپ کبھی کبھی تھوڑی سی مذاق فرماتے تھے. المزاح فی الکلام کالملح فی الطعام، تھوڑی سی مذاق فرماتے تھے. آپ فرماتے ہیں کہ بچوں ہمارا جب زمانہ تھا نا ہمارا، تو ہمارے جو پیار والے تھے سنگی، اب جو میں پیروں کی زبان سے سنتا ہوں نا، وہ میرا مرید ہے جی، وہ میرا مرید ہے جی. یار خدا کا خوف کرو، صوفیاء نے تو مرید کے لفظ کو زہر قاتل لکھا ہے، زہر قاتل لکھا ہے. مجھے شرم مجھے آ جاتی ہے، کہتے وہ ہیں، شرم مجھے آ جاتی ہے. منہ کی طرف دیکھیے کیا کہہ رہا، ہاں جی وہ میرے مرید ہیں. یار میں ایک خاندانی غلام ہوں، پیر تو میں نہیں کہہ سکتا، مگر مجھے شرم آتی ہے کہ کیا میں اس قابل ہوں، کیا میں اس لائق ہوں، کیا یہ اس قابل میں ہوں؟ نہیں. یہ بات بڑی مشکل ہے. ابھی تو مرید نہیں بنا، وہ رستہ نہیں ملا. 40 سال ہو گئے مجھے چھاننی ہلاتے ہلاتے. پیر ویسے بن گیا؟ پیر بننا آسان ہے؟ مشکل. بابا جی فرماتے ہیں جب ہمارا دور تھا، ہمارے توجہ ہے نا میری طرف، ہمارے سنگی کیا کہتے تھے؟ ہاتھ باندھ کے تھے، حضور ساڈا مشورہ اے وے، ساڈا مشورہ اے وے اگو جس طرح سرکار دا حکم. ساڈا مشورہ ہے بلکہ ساڈی عرض اے وے اگو جویں سرکار دا حکم. کندھے پہ ہاتھ رکھا، فرمان لگے بچو جب تہاڈا زمانہ آئے گا نا تے تہاڈی محفل جڑے بیٹھے ہون گے وہ کہن گے حضرت ساڈا حکم اے وے اگو جویں تہاڈی مرضی. ساڈا حکم اے وے اگو جویں تہاڈی مرضی. اور ہن حکم نہ ملیے نہ منیے تے دو نقصان. حضرت جی حکم نہ منیے تے دو نقصان، مرید بھی گیا تے نذرانہ بھی گیا. مرید بھی گیا تے نذرانہ بھی گیا. حکم جی نہیں منیا کہ مرید بھی گیا تے نذرانہ بھی گیا. مگر وجہ کیا؟ وجہ یہ کہ جب وہ اندر کی کوٹھڑی میں روشنی تھی، اندر ایک چشمہ تھا وحدانیت کا، نور مصطفیٰ کا ابل رہا تھا. پیاسے چل کے آتے تھے، پیاس بجھاتے تھے، دامن پھیلاتے تھے، جھولیاں بھر کے لے جاتے تھے، فیض جاب ہوتے تھے، معاملات چلتے تھے، بٹھایا جاتا تھا، مراقبہ کرایا جاتا تھا، نماز کا پوچھا جاتا تھا، رزق کا پوچھا جاتا تھا. پیر اور مرید میں کئی سوالات و جوابات ہوتے تھے، کئی معاملات چلتے تھے. جب یہ سارا معاملہ بالائے طاق رکھ دیا، کھانا کھایا، چل پڑے. میں صبح دوستوں کو ایک بات بتا رہا تھا، تھوڑا سا ٹائم اور لوں گا میں. بات کیا بتا رہا تھا؟ لاہور میں ایک بزرگ ہوئے حضرت مولانا محمد بخش مسلم بیے. وہ مولوی تھے، بڑے قابل ماشاءاللہ، قائد اعظم کے پرسنل وہ ایڈوائزر تھے. تاریخ گواہ ہے پاکستان کی. میں جب پہلی مرتبہ، یہ میں نے نہیں کہنا میں پہلی مرتبہ کب آیا تھا، چھوڑو اس بات کو، یہ بھی اس میں بھی عجیب سی بات چل نکلی. میں اتنے سال میں بھائی یہاں کا وہ حج اکبر تو نہیں تھا، پہلے آیا بعد میں آیا، سمجھ گیا. اس وقت بھی انگلینڈ تھا، بھی انگلینڈ ہے، کوئی تبدیلی تو نہیں. ہاں یہ تبدیلی آئی کہ جب میں آیا اس وقت پاؤنڈ 20 روپے کا تھا،
اب پاؤنڈ 134 روپے کا ہے. یہ تبدیلی ضرور ہوئی ہے, سمجھو, مگر وہی ہے نا, کوئی یہاں پہ حج اکبری تو نہیں تھا. ہاں البتہ یہ ہے کہ تکلیفیں ہم نے اٹھائیں, مزے اوروں نے لوٹے. تکلیفیں ہم نے اٹھائیں, مزے اوروں نے لوٹے. ہمیں تو خار گزرا ہے تیرا یہ نوجوان ہونا, سمجھو, مزے اوروں نے لوٹے. پہلی مرتبہ لاہور سے چلا تو میں نے ایک بات کی, حضرت مجھے کوئی وصیت فرمائے. مولانا شب بیدار تھے, صحیح معنوں میں عالم ربانی تھے. چلتے چلتے مجھے کہا کہ قلم نکالو, میں ایک وصیت کرتا ہوں, لکھ لو, لکھ لو, میری بات ساتھ رکھ لو. آج تک لکھی ہوئی ہے. وہ بات کیا تھی؟ ہاتھ رکھا, میرے دونوں کندھوں کو پکڑا اور میرے کندھے کا بوسہ لیا اور فرمانے لگے, لکھ لو, میں راز دل لگا کہنے ضمیر اندر سے چلایا. میں راز دل لگا کہنے ضمیر اندر سے چلایا. خدا کے واسطے محتاط رہنا ہم نشینوں سے, خدا کے واسطے محتاط رہنا ہم نشینوں سے. بابے بولے شاہ کسی تینوں چوک کے مار دے چیتا باز کمان, تینوں چوک کے مار دے چیتا باز کمان. اور بلیا انہیں تو بچ کے رہی جڑے نیو نیو کرن سلام, انہیں تو بچ کے رہی جڑے نیو نیو کرن سلام. اب وہ رشتے کہاں گئے؟ اب کھانا کھا کے نکلے, کھانا تو اکرم صاحب بہت اچھا تھا یار, اور وچ نمک ہی بڑا سی, وچ نمک ہی بڑا سی, سمجھ گئے؟ او یار مرچیں ہی بڑیاں سن وچ. آؤ تو بابے چوراہی دے کول لے کے جاواں. تحصیل چکوال اب ضلع عبدالرزاق جامی کا گاؤں بھرپور, عبدالرزاق جامی کا گاؤں بھرپور. کھانا پکا, چاول ابلے, مائی صاحبہ نے اس کے اوپر گھی ڈالا, دیا جل رہا تھا, یاد نہیں رہا کہ چینی کیا اور نمک کیا ہے. مٹی کا برتن تھا, اس میں چینی تھی, وہ برتن مکس ہو گیا. ایک مٹھی بھر کے ڈالی نمک کی, دوسری بھی ڈال دی نمک کی, بابا جی کے آگے رکھ دیا, آنکھیں بند کر لی, کھا لیا, نوش فرمایا. تھوڑا سا پسے خوردہ بچ گیا, انگلی سے چاٹا تو نمک, اندر جا کر دیکھا تو چینی پڑی ہوئی ہے, نمک. تھر تھر کانپنے لگے, حاضر ہوئے. بابا جی نے مسکرا کے فرمایا, بیٹی ذرا مجھے یہ بتا تو نے کیا ڈالا تھا؟ بابا جی میں نے چینی ڈالی تھی. کہا مجھے رب اکبر کی قسم ہے تو نے چینی ڈالی تھی, میں نے چینی کھائی. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت. تو نے چینی ڈالی تھی, میں نے چینی کھائی. تو نمک ڈالتی تو نمک ہوتا, صحیح بتا. تو نے چینی ڈالی, میں نے چینی کھائی. یہ ہے رشتہ ایک پیر اور مرید کا. آج یہ انارکی پھیلی ہوئی ہے, ہر بندہ اپنا منہ اٹھا کے جا رہا ہے, سمجھ گئے؟ بیعت کو تماشا بنا لیا ہے, بیعت کا تماشا بنا لیا ہے, سمجھ گئے؟ اور خدا کے بندو ذرا غور کرو, نوجوان بچوں میری طرف توجہ, میری طرف ہے. مجھے پتا ہے کہ نیند بھی آئی ہوئی ہے, سمجھ گئے؟ جانا بھی ہے, سفر بھی کرنا ہے. مگر ہم چھوٹے ہوتے تھے, پڑھتے تھے قاضی صاحب کے پاس, قاضی عبدالرؤف صاحب کے پاس رحمت اللہ علیہ. وہ کہتے تھے بچوں نبی کی 4 پشتیں یاد رکھو, 4 پیڑھیاں یاد کرو نبی دیاں, نبی دیاں 4 پیڑھیاں یاد کرو, نبی دیاں 4 پیڑھیاں یاد کرو. ہمارے ادھر حضرت میلاد شریف کا جلسہ ہوتا تھا, تسی تو وزٹر جانتے ہو, گئے 4 ہفتے, سمجھ گئے 2 دن پیر شبیر شاہ صاحب کو گزارے, ہفتہ اپنے مرشد خانے دی جا کے خدمت کی تھی, تو دوجے ہفتے ملے, سمجھ گئے, اللہ اللہ تے خیر صلاح. تو 2 آرزو میں کٹ گئے, 2 انتظار میں, اللہ اللہ خیر صلاح. آج کل انہوں نے ایک رواج ہے کہ مولوی صاحب نے نبی پاک دیا نور سے ظہور ایک قصیدہ بنایا ہے, نور سے ظہور. وہ آدم علیہ الصلوۃ والسلام تو لے کے نبی پاک تھا. میں چپ ہو گیا, میں کہا بھی امام بخاری نے بھی منع کیتا ہے, امام ترمذی نے منع کیتا ہے, تمام محدثین نے منع کیتا ہے بھی نبی دی پچھلی پشت گنو ہی نہیں, نہ گنو. آخیا 4 پیڑھیاں یاد رکھو, بس پیچھے نہیں جانا, 4 پیڑھیاں یاد رکھو. کی 4 پیڑھیاں. ہوں ذرا دسو ہاں مولوی صاحب, آقا کریم کا نام حضرت محمد مصطفیٰ
نبی بیٹا کس دا؟ عبداللہ دا. عبداللہ بیٹا کدا؟ عبد المطلب دا. عبد المطلب بیٹا کدا؟ ہاشم دا. ہاشم بیٹا کدا؟ عبد المناف دا. اچھا اب پیچھے استاد کہ نا 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 پیچھے نہیں جانا، بس ختم. ہم جو عبد المناف ختم، تماشا بن گیا، یہ دیکھا ہی نہیں. بیعت کر لی، بیعت ہو گئے. بھائی یہ کون ہے، کہاں سے آیا ہے؟ بس یہ مجھے ان کا مجھے جبہ پسند آ گیا، ان کا مجھے آسا پسند آ گیا ہے. پوچھو تو صحیح تو کہاں سے آیا ہے، کون ہے، تیرا آگے پیچھے والا سلسلہ کیا ہے، کہیں ملتا بھی ہے یا نہیں؟ مرشد تو بنا لیا، وہ صاحب ارشاد بھی ہے کہ نہیں؟ وہ صاحب ارشاد بھی ہے کہ نہیں؟ جدھر لگا ہوا صاحب ارشاد ہے کہ نہیں؟ خدا کے لیے بچوں کا رشتہ کرتے ہیں تو چھاننی مارتے ہیں کہ اچھی طرح پہچان کرو. ارے یہ بچوں کے رشتے کے لیے پہچان کرو، جب آخرت کا رشتہ بناتے ہو تو ذرا پھر بھی تو پہچان کرو، ذرا پھر بھی تو دیکھو یہ کیا ہے، کہاں سے آیا ہے، کیسے ہے. مگر نہیں، دل کے پھپھولے جل اٹھے سینے کے داغ سے. اس گھر کو آگ لگ گئی گھر کے چراغ سے. اب جب گھر کے چراغ سے آگ لگ گئی تو پھر حشر میں دعویٰ کروں گا موسیٰ پہ خون کا، حشر میں دعویٰ کروں گا موسیٰ پہ خون کا. اس نے کیوں دی آب میرے قاتل کے تیغ کو، اس نے کیوں دی آب میرے قاتل کے تیغ کو. سمجھ گیا؟ کس کے اوپر دعویٰ کرے، کہاں جائے؟ کہتے ہیں یہ بچے ذرا نم ہو تو یہ مٹی بڑی درخیز ہے، تاکہ کوئی ملے تو صحیح. سمجھ گئے کہ درویشی بھی عیاری، سلطانی بھی عیاری. جب معاملہ وہ چل پڑتا ہے، نہیں ملے جس ویلے کوئی ولی کامل ہاتھ ڈورا ویلما سارے. جن گھروں میں بابا جی چوراہی کا فیض ہے، مت گھبراؤ، مت گھبراؤ، مت گھبراؤ، مت گھبراؤ. نہیں، بچے بے روی کا شکار نہیں ہوں گے، وہ نہیں ہونے دیں گے، وہ بالکل نہیں ہونے دیں گے. پہلے تو میں آپ محبت سے سیدھا کریں گے، اگر محبت سے سیدھا نہیں کریں گے تو پھر تھوڑی سی تھپکی لگائیں گے، اگر تھپکی سے بھی سیدھا تو پھر چانٹ لگائیں گے. ایسا سیدھا کریں گے، سیدھا کر کے رکھ دیں گے. یہ ہو ہی نہیں سکتا، یہ میرا عقیدہ ہی نہیں ہے، میرا عقیدہ نہیں ہے یہ کہ ہو غلام بابا جی چوراہی کا، گلے میں کلاوا بابا جی کو غلامی کا، والی بغداد کا، شہنشاہ نقشبند پاک کا، سیدنا ابو بکر صدیق کا، امام ربانی مجدد الفسانی کا، بہاؤالدین نقشبند پاک کا. وہ خادمہ تھی نا تو کہا تھا اسے دھکا دو مینارے کے اوپر سے، دھکا دو اسے، بخاری میں دھکا دو اس کو، مینارے پہ چڑھا کے لے جاؤ، سر کے بل پھینکا اسے. نیچے شہنشاہ نقشبند کھڑے ہیں، دامن پھیلا ہوا آ گئی. کہا بھئی یہ کیسے ہوگا؟ کہا تو مینارے کے اوپر تھی، تو نے آواز دی، تو مینارے سے چلی میں بخارے سے چلا، تو مینارے سے چلی میں بخارے سے چلا، تو بعد میں پہنچی میں پہلے آیا، تو بعد میں پہنچی میں پہلے آیا. ایک بات لمبی ہو رہی ہے، تنور، اس میں آگ، چیخا، وہ کتنا گہرا. حضرت ابراہیم چھلانگ لگاؤ، چھلانگ لگائی، چھلانگ لگائی، آگ میں پہنچنے سے پہلے آگ گلزار، آگ میں پہنچنے سے پہلے آگ گلزار. اسی بادشاہ کی بیٹی نے دیکھا کہ نیچے تو باغ بنا ہوا ہے، کہا باغ بنا ہوا، کہا تو بھی آ جا، تو بھی آ، اس باغ کے مزے لوٹ. دروازے سے چھلانگ لگائی، کھڑکی سے سیدھی آگ کے اندر. اب وہ بھی مزے لوٹ رہی ہے. مجھے یہ پتا نہیں چلا، میں نے پیر کرم شاہ صاحب سے پوچھا، حضرت جی آگ تو ٹھنڈی ہوئی تھی ابراہیم کے لیے، سرکار ابراہیم علیہ السلام کے لیے، تو وہ کیسے بچی؟ آنکھوں میں آنسو آ گئے. فرمانے لگے ہاتھ جو حضرت ابراہیم کا پکڑا ہوا تھا، ہاتھ جو سرکار ابراہیم کا پکڑا ہوا تھا، نہ ہو حیران اے اقبال، تو اپنی کشت ویراں سے ذرا نم ہو تو یہ مٹی بڑی زرخیز ہے. تاکہ بچوں، نوجوانوں، وہ لائن پکڑو جو آپ کے اسلاف کی لائن تھی، آپ کے باپ دادا کی لائن تھی، آپ کے پردادا کی لائن تھی. کیا وہ غلط تھے؟ بتاؤ، کیا وہ غلط تھے؟ انہوں نے تو بڑے بڑے کام کیے ہیں.
بڑے بڑے کام کیے ہیں، کیا وہ غلط تھے؟ نہیں، اس رستے پہ چلیں گے تو کامیابی ملے گی، اس رستے کو چھوڑ دیں گے کامیابی نہیں ملے گی، پھر ناکامی ہمارا مقدر بنے گی۔ دونوں عالم میں تمہیں مقصود گر آرام ہے، ان کا دامن تھام لو جن کا محمد نام ہے۔ اگر تمہیں اچھی صحبت میسر آ گئی، آج معاملہ کیا ہے؟ تھوڑی سی توجہ، تھوڑی سی توجہ، پریکٹیکل یہ کام آئیں گی آپ کے۔ اولڈھم گاڑی ہم نے کھڑی کی ایک گیو وے پہ، ادھر دو بچے کھڑے ہیں، ایک تقریباً 10 سال کا، ایک 8 سال کا، ایک بچی اور ایک بچہ۔ اب میں نام بتا دے گا ٹاؤن کا اولڈھم، یہ میں کبھی بتایا نہیں مگر منہ سے نکل گیا۔ میں نے شیشہ کھولا، میں نے کہا بیٹے یہ ہاتھ میں کیا ہے؟ تو اس نے غور سے کہا بابا جی یہ فلمان انڈیا نیا اوے دو کیا کر سو ایک امی ابا تک سے نکاس تک سو ایک امی ابا تک سے نکاس تک سا جنہ گھراں وچ محفل دروداں دی سجے، جنہ گھراں وچ محفل دروداں دی سجے، رہندیاں اوتھے سدا خوشحالیاں۔ جب بدامالی یہاں پہنچ جائے تو پھر کیا بنے گا؟ صبح اٹھو بابیو اور بال بچردار ڈیڈی جان، پہلے ابا جی، پھر رنگ چڑھیا حالی ابا، پھر رنگ چڑھ گیا پھر ابو، اگو ہوں پتہ نہیں کی ہوئے گا، پہلے ڈیڈی ہے پھر ڈیڈ، ہوں اگو پتہ نہیں کی بنے گا، اگو پتہ نہیں کی بنے گا، سمجھ گئے؟ اٹھو، بچوں کو کچھ نہ کہو، پریکٹیکل کرو فقیر کی بات پر، ذرا صبح اٹھو، وضو کرو، خوبصورت مصلے بچھاؤ، کھڑے ہو جاؤ مصلے کے اوپر، نماز پڑھو، تھوڑی سی بلند آواز سے قرآن کریم کی تلاوت کرو۔ بھلا میں دیکھتا ہوں پیچھے آنے والے صحیح ہوتے ہیں یا نہیں ہوتے؟ کیوں صحیح نہیں ہوگے؟ پیچھے آنے والے خود بہت صحیح ہو جائیں گے۔ کسی کا اس میں کیا قصور ہے؟ گھر کو آگ لگ گئی گھر کے چراغ سے، آپ جب خود ساتھ جاؤ کسی محفل میں بچوں کو ساتھ لے کر جاؤ، بچے آئیں تو پوچھو کہاں تھے، سمجھ گئے؟ ایک گھر میں ہم گئے، انہوں نے کہا جی یہ قرآن شریف نہیں پڑھتا بچہ، مسجد میں نہیں جاتا، سمجھ گئے؟ وہ چودھری صاحب ابھی گئے نا، وہ اسکاٹ لینڈ والے، سمجھ گئے؟ ابھی گئے ہیں وہ نہیں پڑھتا۔ میں نے کہا کو پاس بٹھا، کہنے لگے جی نہ امی آپ پڑھنی نہ ابو پڑھنے، میاں نے اٹھ پڑھ ہے، اٹھ جا مسیدی، اٹھ جا مسیدی، نہ آپ مسیدی جانے نہ امی قرآن پڑھنی، میاں نے تو پڑھ۔ میں نے کہا چودھری صاحب اب اس کو پڑھانے کے لیے خود پڑھنا پڑے گا، ہمیں کسی نے نہیں کہا تھا، مگر ہمیں ماحول جب میسر آیا، جب ہم نے آنکھ کھولی مصلے بچھے ہوئے ہوتے تھے، اللہ کے بندے اس کے اوپر تسبیحاں پھیر رہے ہوتے تھے، درود شریف کی صدائیں آ رہی ہوتی تھی۔ آج بھی وہ درود تاج کے لفظ جو میرے والد گرامی پڑھتے تھے آج بھی میرے کانوں میں ہے، صاحب الجود والکرم، صاحب الجود والکرم، صاحب الجود والکرم، آج بھی وہ میرے کانوں میں گونج رہے ہیں۔ اپنے گھروں میں کو ماحول اچھا بناؤ، دشمن پیچھے لگا ہوا ہے اور چوپٹ پیچھے لگا ہوا ہے، اور نظر کسی کے اوپر بھی نہیں ہے، نظر آپ کے اوپر ہے، کہیں یہ نہ ہو کہ یہ ٹھیک ہو جائیں۔ وہ جیسے کہا تھا نا گاندھی نے، حضرت گاندھی نے کہا تھا کہ مجھے قائد اعظم کے پاکستان سے ڈر نہیں ہے، مجھے پیر جماعت علی شاہ کے پاکستان سے ڈر ہے، مجھے قائد اعظم کے پاکستان سے ڈر نہیں ہے۔ بات یہ ہے کہ ڈر اس سے نہیں ہے، ان سے نہیں ہے، ڈر ان سے ہے، اگر یہ ٹھیک ہو گئے معاملہ بڑا عجیب ہو جائے گا، لہذا ان کو تھوڑا سا رگڑا لگاؤ، ان کو سبز باغ دکھاؤ، ان کو جنت دکھاؤ۔ کون سی جنت؟ جنت کون سی؟ وہ جنت نہیں بچوں، آپ کی اور ہماری جنت ماں کے قدموں کے نیچے ہے، ماں کے قدموں کے نیچے، ماں راستہ دیکھتی رہے، تم جنت تلاش کر رہے ہو، جنت نہیں ملے گی، جنت اس وقت ملے گی جب اپنی ماں کے قدم چومو گے۔ آؤ نبی کا فرمان سنا کے ختم کر دوں اپنے پروگرام کو۔ صحابی رسول حاضر ہوا، حبیبی یا رسول اللہ منت مانی تھی، جنت کی دہلیز چوموں گا، جنت کی
ذرا چلتے جانا میرے ساتھ، جنت کی دہلیز چوموں گا. اب پتا چلا کہ جنت تو قیامت کے بعد ہوگی، اب میں کیا کروں؟ سید دو عالم نے فرمایا گھبرانے کی ضرورت نہیں، جا اپنی ماں کے قدم چوم، اور باپ کی پیشانی چوم، تیری منت ادا ہو جائے گی. آنکھوں سے آنسوؤں کی جھڑی لگی ہوئی ہے. کہا حبیبی یا رسول اللہ والدین تو فوت ہو گئے، والدین فوت ہو گئے. کہا اچھا جا اپنی ماں کی قبر قدموں کی طرف چوم، باپ کی قدم سے قبر سرہانے کی طرف چوم. کہا حبیبی یا رسول اللہ میں کیا کروں، مجھے تو قبریں بھی یاد نہیں رہی، معدوم ہو گئی. مصطفیٰ کریم نے آسا اٹھایا، 2 خط کھینچے، کہا اٹھ، ایک کو اپنے باپ کی قبر سمجھ، ایک کو اپنے ماں کی قبر سمجھ. یہ ہے تصور. قدم قبر سمجھ، اس کو ادھر سے چوم، اس کو ادھر سے چوم، تجھے جنت ملے گی. ارے تم کہاں جنت تلاش کر رہے ہو، کدھر جنت تلاش کر رہے ہو؟ واعظ قوم کی وہ پختہ خیالی نہ رہی. کہاں کون سی جنت دکھا رہے ہو، کون سی جنت کا رستہ دکھا رہے ہو؟ میرے اور آپ کے نبی آخر الزمان نے فرمایا کہ صبح کے وقت اٹھ کر ایک بچہ تھوڑی سی سمائل کر کے مسکرا کے اپنے باپ کو دیکھے، اپنی ماں کو دیکھے، اسے حج مبرور کا ثواب ہوگا. کس چیز کا؟ حج مبرور، جو یقیناً قبول، اس حج کا ثواب ہوگا. کیا اپنی ماں کے چہرے کو خوشی سے دیکھا، اپنے باپ کے چہرے کو خوشی سے دیکھا. اے نہ ہوئے بڑھی بڑھا نہیں کھل دینے ہے تے بڑھیر نہیں کھل دینے ہے، بڑھیر نہیں کھل دینے ہے. اللہ اللہ ہن کیڑا کیڑا پاسا آپریشن کرا، بڑھیر نہیں کھل دینے ہے. نہیں، مسکرا کے دیکھا، حج مبرور کا ثواب. قدم چومے جنت کا مستحق، حکم مانا جنت کا مستحق. اگر نہیں مانا تو پھر خود سوچ لو کہ کیا بنے گا. اللہ کریم اپنے محبوب کے صدقے میں پاک بازوں کی صحبت ہمیں عطا فرمائے، نیک بندوں کی صحبت اختیار فرمائے. بات چل رہی تھی قمیض کی، وہ قمیض کہاں سے چلی، کہاں پہنچی، آگے پھر میں کیا بتاؤں کہ وہ کہاں گئی. پھر انشاءاللہ کسی دوسری محفل میں میں یہ آگے والا چیپٹر ادا کروں گا. انشاءاللہ میں بتاؤں گا کہ وہ قمیض کیسے پہنچی، کیسے یعقوب علیہ السلام کے پاس پہنچی، اور کیسے آنکھوں پہ لگائی، کیسے آنکھیں ٹھنڈی ہوئی، کیسے ٹھنڈک ملی، اور پھر وہ قمیض کدھر گئی. وہ پھر کیا ہوگا، آج یہ لیپ ٹاپ بنایا ہوا ہے، وہ کر دیتے ہیں. یہ وہ بنائی ہوئی ہے مشین، کیا اسے کہتے ہیں، فیکس مشین بنائی ہوئی ہے. سمجھ گیا؟ یعقوب علیہ السلام خط لکھتے ہیں، ایک بکسہ لکڑی کا اس کے اندر رکھ دیتے ہیں، وہ یوسف علیہ السلام کے بکسے سے نکلتا ہے. سمجھ گیا؟ وہ ادھر رکھ دیتے ہیں، وہ ادھر نکلتا ہے. اللہ اللہ خیر صلاح. معاملہ یہ جدائی کا کیا تھا، اس میں معاملہ کیا تھا، اس میں کیا معاملہ تھا؟ نہیں، تکمیل اسی میں تھی، معاملہ اسی میں تھا. ہم کہہ دیتے ہیں یہ امتحان تھا، نہیں، یہ درجات کی بلندی تھی. امتحان نہیں تھا، یہ درجات کی بلندی تھی، تکمیل اسی میں تھی کہ یہ ہونا ہے. اگر اللہ کے نبی اہل کفر سے ڈر کے واپس جاتے تو نبی تو ہوتا ہی وہ ہے جو ڈرے نا. تو جو ڈرے وہ تو نبی نہیں ہوتا. ڈر کے مارے مکے کو نہیں چھوڑا تھا. کس لیے چھوڑا تھا کہ نگاہ عاشق کی تاڑ لیتی ہے، پردہ میم کو اٹھا اٹھا کر وہ لاکھ طیبہ میں جا کے بیٹھے، 1000 منہ کو چھپا چھپا کر. ساتھیو، اللہ کریم آپ کی اور ہماری حاضری قبول فرمائے. آج کل ایک رواج آ گیا ہے، سمجھ گئے ہو، وہ کام کچھ ایسے ہیں جو کیے نہیں ہیں، عادت نہیں ہے. توجہ دلاؤں گا، مانگوں گا نہیں، اس لیے کہ اپنے ساقی کے سوا کسی غیر سے مانگوں تو حرام. نت نئے میں خانے جو ڈھونڈے وہ میں خار نہیں. یہ اتنی بڑی بلڈنگ آپ نے دیکھا ہے نا، بیٹھے ہوئے ہیں، نیچے والا حال دیکھا، یہ سب آپ دوستوں کی ہمت ہے، میرا اس میں کچھ بھی نہیں ہے. اب مولانا صاحب کہہ رہے تھے کہ ہمیں کچھ سوچنا پڑے گا، ہمیں کچھ سوچنا پڑے گا، کچھ سوچنا پڑے گا. تجویز یہ ہے کہ تھوڑی سی ہمت کرو اور نیچے والا جو حال بنا ہوا ہے اسے ڈبل منزل کر لو. کیوں جی؟ تھوڑی سی ہمت کرو اور نیچے والا حال ڈبل منزل کر لو. جب وہ ڈبل منزل ہو جائے گا تو پھر تو ٹھیک ہے نا مولانا، ہیں وہ مولانا تصدیق فرما رہے ہیں کہ بہت ودیا. اب میں مانگتا نہیں ہوں، صرف یہ وارننگ آپ کو دیتا ہوں کہ جب اس ادارے سے متعلقین اپنے اپنے پیر بھائی، جب یہ ادھر سے امر ہوگا، اس ادارے سے امر ہوگا، اپنے اپنے ٹاؤنوں میں سب پیر بھائی کمر بستہ ہو جاؤ. اور یہ جو نیچے حال بتا کہ آئندہ اور اس پاک آئے
نیچے والا ہال ڈبل سٹوری ہو، اوپر ہماری مائیں بہنیں کھلی بیٹھے، ضرورت پڑے تو مرد بھی ادھر چلے جائیں، وضو خانے کھلے ہوں۔ اللہ کریم آپ کی کمائی میں برکت دے، آپ کے رزق میں برکت دے، اللہ کریم آپ کا آنا قبول فرمائے۔ انداز بیاں گرچہ بہت شوق نہیں ہے، ممکن اتر جائے تیرے دل میں میری بات، تھا رکنا بہت مشکل اس سیل معانی کا، کہہ ڈالے کلندر نے اسرار کتاب آخر، آمین بجاہ رب العالمین۔ اذان ہوتی ہے، اذان کے بعد اب اذان ہوئے گی نا، اذان ہوتی ہے، اذان کے بعد نماز پڑھیں گے، نماز کے بعد 2 شعر سلام کے، اور اس کے بعد دعا، دعا کے بعد چھٹی۔ پھر اس کے بعد میں ایک عرض پھر کرنا چاہتا ہوں کہ میں دل کیا تھا گہرائی سے، میں معذرت خواہ ہوں کہ میرا وعدہ یہ تھا کہ لیٹ ٹو لیٹ 5-6 بجے دعا ہو جائے گی، مگر پھر کچھ وقت کی تقاضے ہوتے ہیں، وقت کی مجبوریاں ہوتی ہیں، سمجھ گئے؟ چل دلا چل ڈھونڈن چلیے تو کری نہیں سجن ملتے، سمجھ گئے؟ تو یہ پھر کبھی کبھی ہاتھ آتا ہے، موقع آتا ہے۔ اللہ کریم سب کی حاضری قبول فرمائے، اللہ کریم آپ کا سفر مظفر وسیلہ ظفر فرمائے، آمین بجاہ رب العالمین۔ سلام بحضور سید الانام مصطفیٰ جان رحمت لاکھوں سلام، مصطفیٰ جان رحمت لاکھوں سلام، شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام، شمع بز میں اور وہ زبان جس کو سب کن کی کنجی کے وہ زبان جس کو سب کن کی کنجی کے اس کی نافذ حکومت پہ لاکھوں سلام، مصطفیٰ جان رحمت شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام، شمع بز میں اور وہ دہن جس کی ہر بات وہی یہ خدا، وہ دہن جس کی ہر بات وہی یہ خدا، چشمہ علم و حکمت لاکھوں سلام، مصطفیٰ کو سلام، شمع بز میں شمع بز میں ہدایت اور مجھ سے خدمت کے قدسی کہیں آرزاں، مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، شمع بز میں شمع بز میں ہدایت یا الہی صدقہ آل رسول
یہ سلام عاجزانہ ہو قبول الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ بسم اللہ الرحمن الرحیم ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم ولي دين. بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس مالك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاة ومما رزقناہم ینفقون والذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک وبالآخرۃ ھم یوقنون اولئک علی ھدی من ربہم واولئک ھم المفلحون. وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم إن رحمة الله قريب من المحسنين وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. جتنی بھی کلام مقدس پڑھی گئی قبلہ دے اے مل کیتا ایک قرآن پاک 7 قرآن پاک صوفی رمضان اور دی طرفوں اور باقی جتنے بھی احباب نے پڑھے مل کر دیو جی. قبول ایک تے ماشاءاللہ ایک تے وے کہ اگر محفل وچ حافظ حاجی منیر صاحب صدائے مدینہ والے موجود ہیں تے تھوڑے جا سامنے ہون. کدھر گئے نے؟ چلے گئے نے شاید مطلب یہ بھی چلے گئے ہون. یہ عرس مبارک دا کیک صدائے مدینہ کاروان دی طرفوں ہڈرسفیلڈ تو حاجی حافظ منیر صاحب ساڑے بڑے ماشاءاللہ محبوب دوست نے اور بڑے لاڈلے جائے تے بڑے پیارے جائے ساڑے سنگی نے. سانو بڑیاں محبتاں دے نال تے بڑے پیار دے نال حج تے لے کے جاندے نے تے اللہ تعالیٰ انہاں دی محبت قبول فرمائے. دوسری بات جڑی ایک جمعے تے میں ادا کیتی سی اودے وچ کوئی میرا کمیشن نہ سمجھو بھی میرا کوئی کمیشن ہے مطلب جی میرا اودے کوئی کمیشن نہیں. مشن ضرور ہے کمیشن نہیں.
ਉਹਦੇ 'ਚ ਕੋਈ ਮੇਰਾ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨਹੀਂ। ਦੋਸਤਾਂ ਦੀ ਤਰਗੀਬ ਇਹ ਘੰਟਾ ਸਵਾ ਘੰਟੇ ਦੇ ਬਾਅਦ ਇਹ ਸੀ ਬਈ ਅੱਛੀ ਸੋਬਤ ਮਜਲਿਸ ਮਿਲ ਜਾਏ ਤੇ ਜ਼ਰਾ ਚੰਗਾ ਕੰਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਹਮ ਖਿਆਲ ਗਰੁੱਪ ਹੋਵੇ ਤੇ ਅੱਛਾ ਕੰਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਮੁੱਦਤ ਤੋਂ ਇਹ ਮੇਰੇ ਭਾਈ ਵੀ ਨੇ, ਅਜ਼ੀਜ਼ ਨੇ, ਭਾਈ ਕਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਤੇ ਅੱਲਾ ਕਰੇ ਬਈ ਇਹ ਕਿਆਮਤ ਤੱਕ ਮੈਨੂੰ ਖੁਦਾ ਨਿਭਾਉਣ ਦੀ ਤੌਫੀਕ ਅਤਾ ਫਰਮਾਏ। ਵੈਸੇ ਤੇ ਸਾਰੇ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਭਾਈ ਹੋ, ਮਗਰ ਬਸ ਕਿਬਲਾ ਆਲਮ ਵਾਲਦ ਗਰਾਮੀ ਰਹਿਮਤੁल्लाह अलैह ਦੇ ਉੱਥੇ ਸਾਹਮਣੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੀ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਭਾਈ ਕਿਹਾ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੜੀ ਖਾਮੋਸ਼ੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਰਮਾਇਆ ਕਿ ਆਪ ਫਰਮਾਉਣ ਲੱਗੇ ਵੀ ਮੈਂ ਮੀਆਂ ਫਕੀਰ ਮੁਹੰਮਦ ਪਾੜੇ ਵਾਲਿਆਂ ਲੈਂਦੀ ਯਾਰਾ ਸਾਡੀ ਗਲਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਟੇਬਲ ਤੇ ਪੱਗਾਂ ਪਈਆਂ ਸਨ, ਕਾਲੀਆਂ ਪੱਗਾਂ ਕੁਲਿਆਂ ਤੇ ਬੱਧੀਆਂ ਸਨ ਤੇ ਪਤਾ ਨਾ ਲੱਗਾ ਤੇ ਰਾਤ ਸੀ ਬੱਤੀ ਬੁਝ ਗਈ ਤੇ ਸਵੇਰੇ ਪੱਗਾਂ ਬਦਲ ਗਈਆਂ ਤੇ ਪੱਗ ਪਹਿਚਾਨੀ ਗਈ ਕਿ ਮੇਰਾ ਜਿਹੜਾ ਪਿੱਛੇ ਕੰਧੇ ਵਾਲਾ ਸ਼ਿਮਲਾ ਸੀ ਉਹ ਜ਼ਰਾ ਵੱਡਾ ਸੀ, ਫਕੀਰ ਮੁਹੰਮਦ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਕੱਦ ਛੋਟਾ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸ਼ਿਮਲਾ ਛੋਟਾ ਸੀ ਜ਼ਰਾ। ਤੇ ਉਹ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਮਗਰ ਉਹ ਪੱਗਾਂ ਸਰ ਰੱਖੀਆਂ ਤੇ ਮੈਂ ਮਰਨ ਤੱਕ ਯਾਰ ਨਿਭਾਈ ਇਹ ਗੱਲ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਚਾਚਾ ਜੀ ਤੇ ਤਾਇਆ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਾਇਆ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਂ। ਫਕੀਰ ਮੁਹੰਮਦ ਨਾਂ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪਾੜੇ ਵਾਲੇ ਤੇ। ਇਹ ਇੱਕ ਤਾਲੀਮ ਤਰਗੀਬ ਮੈਂ ਕੁਛ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਨਾਲ ਖੜ ਕੇ ਨਾਲ, ਜਾਂ ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਗਿਆ ਜਿਵੇਂ ਵੀ ਹੋਇਆ ਕਿ ਹਜ ਦਾ ਸਿਲਸਿਲਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਜਾਰੀ ਕਰੋ ਦੋਸਤਾਂ ਦੀ ਆਸਾਨੀ ਵਾਸਤੇ, ਤਾਂ ਕਿ ਸਾਰੇ ਸਾਥੀ ਹਮ ਖਿਆਲ ਹੋ ਕੇ, ਹਮ ਮਜਲਸ ਹੋ ਕੇ, ਹਮ ਪੀਰ ਭਾਈ ਹੋ ਕੇ ਚੱਲਣ ਤੇ ਚਲੋ ਅਸੀਂ ਵੀ ਡਿੱਗਦੇ ਟਹਿੰਦੇ ਨਾਲ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਇਹ ਲੈ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਬਿਹਤਰ ਰਹੇਗਾ। ਚਲੋ ਮਿਲ ਜੁਲ ਕੇ ਹਜ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਸਾਡਾ। ਬਾਕੀ ਕਿਰਾਇਆ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਣਾ ਹੀ ਦੇਣਾ, ਅੱਲਾ ਵਾਸਤੇ ਖੜਨ ਵਾਲਾ ਤੇ ਕੋਈ ਇੱਕ ਅੱਧਾ ਬੰਦਾ ਹੋਏਗਾ ਜਿਹੜਾ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਅੱਧੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਜਾਏ, ਉਹ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਤੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਖੜੇਗਾ। ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਤੇ ਮਤਲਬ ਹੈ ਮਸਜਿਦ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਹਾਂ ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ, ਮੈਂ ਸਾਰਿਆਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਕਿਉਂ ਜੀ ਆਈ ਸਾਹਿਬ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਕਿਰਾਇਆ ਦੇਣਾ ਬਲਕਿ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੇਣਾ, ਮੈਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੇਣਾ ਕਿਰਾਇਆ। ਪੁੱਛ ਲਓ ਝੂਠ ਬੋਲਣਗੇ ਤੇ ਇਹ ਜ਼ਿੰਮੇਦਾਰ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਜ਼ਿੰਮੇਦਾਰ, ਬੈਠੇ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਮਤਲਬ ਕਿ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੇਣਾ ਕਿਰਾਇਆ ਸਭ ਤੋਂ। ਉਹ ਵਜ੍ਹਾ ਇਹ ਵੇ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਉੱਥੇ ਕੀ ਹਾਲ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਕੀ ਤੇ ਦੂਸਰਾ ਚੂੰਕਿ ਮੇਰਾ ਈਮਾਨ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਇਹ ਵੇ ਬਈ ਉਸ ਰਸਤੇ ਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖਰਚ ਕਰੋ, ਕਿ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦਾ ਫਰਮਾਨ ਵੀ ਸੀ ਪਰ ਮਦੀਨਾ ਪਾਕ ਜਾਓ, ਮੱਕਾ ਸ਼ਰੀਫ ਜਾਓ ਤੇ ਰੋਟੀ ਵੀ ਰੋਜ਼ ਦੇ ਨਾ ਹੋਣ ਤੇ ਰੱਜ ਕੇ ਖਾਓ, ਚੰਗੀ ਪੇਟ ਭਰ ਕੇ ਤੇ ਚੰਗੇ ਆਲਾ ਖਾਣੇ ਖਾਓ, ਕਿਉਂਕਿ ਹਿਸਾਬ ਤੇ ਕਿਆਮਤ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਹੋਣਾ ਨਹੀਂ ਜਿਹੜੀ ਰੋਟੀ ਉਸ ਪਾਸੇ ਖਾਣੀ ਹੈ ਤੇ ਜੋ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਦਾਲ ਹੀ ਖਾਣੀ ਹੈ ਤੇ ਮਤਲਬ ਉਹ ਤੇ ਫਿਰ ਭੁੱਖੇ ਹੀ ਰਹਿਣਾ, ਫਾਇਦਾ ਕੀ ਹੋਇਆ। ਮੰਗਿਓ ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਦੇ ਘਰ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਜਾਣ ਦਾ। ਕਾਫਲਾ ਕਾਰਵਾਨ ਤਿਆਰ ਹੈ, ਮੇਰੀ ਵੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੋਏਗੀ, ਤੁਸੀਂ ਦੁਆ ਕਰੋਗੇ। ਮੇਰੇ ਕੁਛ ਮਸਰੂਫੀਆਤ ਹੈ ਨੇ ਮगर ਨਹੀਂ, ਜਦੋਂ ਹੋਏਗਾ तो फिर मतलब मैं तड़प रहा हूँ तेरे शहर की हवा के लिए, ये तो मेरा दिल जानता है, मैं कुछ कह नहीं सकता, या कुछ जेड़े मेरे राजदार ने वो जानते ने कि मैं ईद इत्थे किवें कीती है ते रोज़ियां दा अशरा आखरी किवें इत्थे गुजारिया ते कारवान तैयार है। जिन्हां साथियां दी हिम्मत होवे, जिन्हां ने जाना है, अल्लाह ताला सारियां दे हज कबूल फरमाए। पर बाहर कैफे वे भी मिल जुल के चलिए तो बेहतर हुंदा है, क्योंकि बाबा जी के नाम के नाल मनसूब है, ये खिदमत कर रहे हैं। बाकी पहले दिन मदीना तैयबा ने कोलों अहद लिया सी, मौलवी गुलाम रसूल साहब को भी अहद लिया सी कि तुसां इसनूं कारोबार समझ के नहीं करना, इनू नफा समझ के नहीं करना ना, अल्लाह अल्लाह नफा जड़ा अल्लाह पाक दी जात कोल है। अलहमदुलिल्लाह ये कारवान चल रहा है, चलता रहेगा। हुण कुरान पाक जिहड़े मेरे सपुर्द किए गए ने वो तकरीबन 62 कुरान करीम ने जिहड़े साथियों ने तलावत किए ने और मेरे सपुर्द किए गए ने। उस बाद सूरह यासीन शरीफ है वो 115 मरतबा है, दरूद शरीफ 1000 मरतबा है, कलमा पाक जिहड़ा 75,000 मरतबा है। हुण मेरा दिल चाह रहा है कि सारे साथी एक दफ़ा अलहम्द शरीफ पढ़ो, 3 दफ़ा कुल शरीफ पढ़ो, ताकि सारे हाजिरी जड़ी बरकरार हो जाए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दूसरा वे कि इस दफ़ा माइया भैनों की तरफों सानू कुरान पाक पढ़े कोई नहीं आए। साबित होया कि निहायत निकमियां, मतलब कि बच्चियां धीयां बेटियां माइया भैनों जड़ियां पढ़दियां नहीं। अगले साल कम अज कम मतलब भी इतने को कुरान 10 20 30 सानू औरतों की तरफों भी आने चाहिए, उन्होंने तरफों भी मेरी तरफों मतलब उन्होंने अगे कि आइंदा साल इधर भेजो, उत्थे ना दिता करो। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। माशा अल्लाह, ये बाबा आशिक मेरा बुढ़े वाले की साड़ी परीत है ते इन्होंने कहा भी मेरी तरफों भी 1000 आयत करीमा पा लवो। अल्लाह ताला इन्हां दियां भी ते सब दियां मुश्किल आसान फरमाए, आमीन। 1100 मरतबा दरूद पाके जो कलाम पाक पढ़िए हाथ उठाओ, आमीन। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना मुहम्मद व अला आलि सय्यदिना मुहम्मद व सहाबे सय्यदिना मुहम्मद व बारिक वसल्लम। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना मुहम्मद व अला आलि सय्यदिना मुहम्मद व बारिक वसल्लम। मौला कुद्दूस तमाम कलाम पाक एहतमाम व इंसराम तेरी रज़ा वास्ते, तेरी खुशनुदी वास्ते, लंगर पाक तमाम दोस्तां दा
ਸੰਗਤ ਦਾ ਦੂਰ ਦੂਰ ਤੋਂ ਸਫ਼ਰ ਕਰਕੇ ਆਣਾ, ਬੈਠਣਾ, सिलसिला तकारीर, कुरान खानी, नात खानी, जो कुछ भी ऐसा मस्कीना आजदा को बन पाया, मेरे अल्लाह बसद अदब एहतराम तेरी बारगाह रहीम करीम विच हाज़र है, मेरे अल्लाह तू कबूल फरमा। अल्लाहुल आलमीन सत्तार गफ़ार तेरी ज़ात है, रहीम करीम तेरी ज़ात है, असा आजदा मस्कीना दा ए हाज़री कबूल फरमा, मंजूर फरमा, मकबूल मसूद फरमा। ऐ मेरे अल्लाह तमाम कलाम पाक एहतमाम इंसलाम दोस्तां दे पाकीज़ा जज्बात, मुहब्बत, प्यार, सफ़र, मेरिया माइयां भैणां बच्चियां बेटियां दा चल के आना, इलाहुल आलमीन हदी अकीदत, नजराना अकीदत, नबी मुकर्रम, नूर मुजस्सम, आका करीम रहमत लिल आलमीन हबीब अलैहिस्सलातु वस्सलाम दी बारगाह बेकस पनाह दे अंदर असां आजिज़ा मिस्कीना दी तरफों जेड़े साथी नहीं आ सके उन्हां दी तरफों हदियतन तोहफतन आका करीम दी बारगाह बेकस पनाह दे अंदर हाज़र है, मेरे अल्लाह तू कबूल फरमा। हबीबी सैयदी या रसूल अल्लाह असा आजिज़ा मिस्कीना दे हदिये तोहफे कबूल फरमाओ। ऐ मेरे अल्लाह मेरे आका करीम दे तवस्सुल करीमा दे नाल तमाम अंबिया और रसूल, असहाबा पाक, असहाबियात, अज़वाज मुतहरात, उम्महातुल मोमिनीन, अहले बैत अतहार, मेरे रसूल दा तमाम खानवादा, अशरा मुबशरा, ताबईन तबा ताबईन, शहीदान बदर, शहीदान उहुद, शहीदान इस्लाम, शहीदान करबला, इमामान उज़ाम, मशाइख़ उज़ाम, बुज़ुर्गान दीन, जुमला मोमिनीन मोमिनात, मुस्लिमीन मुस्लिमात, अइम्मा मुज्तहिदीन, मुहक्किकीन, मुहद्दिसीन, मुफस्सिरीन, तमाम सलासल दे औलियाए कामिलीन दी बारगाह चादर तू कबूल फरमा। शहनशाह बगदाद, वाली बगदाद दी बारगाह चादर तू कबूल फरमा। और बिलखसूस शनासा मिजाज नबुव्वत, राजदार मुस्तफ़ा, खलीफा बिला फसल, बानी सिलसिला आलिया नक्शबंदिया, हजरत सैयदना अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, आप तो लैके शहनशाह मुश्किल कुशा बहाबुद्दीन नक्शबंद बुखारी तक सिलसिलावार तमाम शयूख दी बारगाह चादर तू कबूल फरमा। सरकार बहाबुद्दीन नक्शबंद बुखारी तमाम खानवादा औलाद अज़वाज खुदाम दरवेश दरबाना दी बारगाह चादर तू कबूल फरमा। आप तो लैके सिलसिलावार इमाम रब्बानी मुजद्दद अल-फ़सानी पाक तक तमाम शयूख दी बारगाह चादर तू कबूल फरमा। इमाम रब्बानी मुजद्दद अल-फ़सानी सरकार, गरीब नवाज सिरहंदी दा तमाम कबीला औलाद अज़वाज खुदाम दरवेश दरबान आप दे साहबजादगान कय्यूम सानी हजरत ख्वाजा मोहम्मद मासूम अब्दी बारगाह मोहब्बत चादर तू कबूल फरमा। आप तो लैके सिलसिलावार तमाम शयूख दी बारगाह चादर तू कबूल फरमा। ताज दारे चूरा शरीफ कुतुबुल आलमीन कुतुबुल अरशाद हजूर बाबा जी सरकार सैयद नूरे मोहम्मद रहमतुल्लाह अलैह, आप दी तमाम औलाद अज़वाज खुदाम दरवेश दरबान साहबजादगान आप दी औलाद दी बारगाह मोहब्बत चादर तू कबूल फरमा। ऐ मेरे अल्लाह तमाम हाज़रीन व नाज़रीन, माइयां भैणां बच्चियां, साढ़े जितने खेशो अकरबा, बहन भाई, हकदार, वालिदैन, ननहाल ददहाल ससुराल, मेरे बाबा जी दे गुलाम जेड़े दुनिया तो चले गए साल दे अंदर, उन्हां दी बख्शिश वास्ते साले सवाबे तू कबूल फरमा। इलाहुल आलमीन महबूब कायनात दा सदका जेड़े दुनिया तो चले गए उन्हां दे दराजात बुलंद फरमा। ऐ मेरे अल्लाह तमाम संगत की हाज़री कबूल फरमा। जिस खलूस मुहब्बत दे नाल दोस्तां ने माइयां भैणां ने बेपाया खिदमत की, बहुत खिदमत की, कलमे दिरहमे सुहने लंगर पकाने वाले कल तो लगे हुए ने। मेरे अल्लाह सब दियां कमाइयां च बरकत अता फरमा, रिज़्क च बरकत अता फरमा, माल जान च बरकत अता फरमा, इज्जत आबरू च बरकत अता फरमा। मेरे अल्लाह जिंदगी दियां रावां आसान फरमा, जिंदगी दियां मुश्किलां आसान फरमा। ऐ मेरे अल्लाह रहीम करीम तेरी जात सब सिफतां दा मालिक ते खालिक है। मेरे अल्लाह अपने महबूब दा सदका बीमारां नूं सेहत अता फरमा। घरां च बीमार पए ने, हस्पतालां च बीमार हैं, मेरे अल्लाह शफात तेरे कोले, अपने महबूब दी खैरात अता फरमा, अपने महबूब दी ज़कात अता फरमा, शफाए कामिल अता फरमा। बे औलाद आए बैठे ने, सैयदा फातिमा दी औलाद दी खैरात अता फरमा, औलाद रसूल दी खैरात अता फरमा, सैयदा ज़ैनब दे वीरां दी खैरात अता फरमा, बे औलादन औलाद नरीना अता फरमा। परेशान हाल साथी ने बैठे, मेरे अल्लाह साड़ियां परेशानियां दूर फरमा, खुशहालियां अता फरमा। ऐ मेरे अल्लाह साडे घरां च आफियत खैरियत अता फरमा, सकून इत्मीनान अता फरमा, शर्मो हया अता फरमा, अदब एहतराम करने दी तौफीक अता फरमा। बच्चियां बच्चों नूं मेरे अल्लाह तू राह हिदायत अता फरमा, सिराते मुस्तकीम ते चलदी तौफीक अता फरमा। ऐ अल्लाह अपने महबूब दा सदका नागहानी आफात व बलियात तो महफूज फरमा, जमी आफात व बलियात तो महफूज फरमा। ऐ इलाहुल आलमीन तमाम दोस्त अहबाब जा रहे हैं तरीकत लड़ लगे संगी साथी जिथे जिथे हैं सब दियां मुश्किलां आसान फरमा, सब दियां जायज जरूरतां पूरियां फरमा, परेशानियां दूर फरमा,
سکون عطا فرما، اطمینان قلب نصیب فرما، ظالمہ حاسداں بخیلاں تو بچا، دشمناں دے بعد نظروں تو محفوظ فرما۔ اے میرے اللہ اپنی حرص و امان عطا فرما، اپنی پناہ عطا فرما۔ اے میرے اللہ اپنے محبوب دا صدقہ صراط مستقیم عطا فرما، صراط مستقیم تے چلن دی توفیق عطا فرما، اپنا اور اپنے محبوب دا قرب عطا فرما۔ بار الہا ساڈے سینے روشن فرما، دل و دماغ منور فرما، قلب و نظر منور فرما، زبان کلام تاثیر عطا فرما، سجدہ تڑپ عطا فرما، قرآن پاک پڑھنے لذت عطا فرما۔ الہ العالمین جائز حاجتاں پوریاں فرما، میرے اللہ تو ساڈیاں دعاواں قبول فرما، التجاواں قبول فرما، صداواں قبول فرما، میرے اللہ ہر مشکل آسان فرما، ہر گھڑی آسان فرما، دست قدرت دراز فرما، دست رحمت دراز فرما۔ اے میرے اللہ پیارے محبوب دا صدقہ، سید دو عالم دی زلفے دوتا دا صدقہ ساڈیاں زندگی دیاں خطاواں معاف فرما، زندگی دیاں غلطیاں معاف فرما، زندگی دے گناہ معاف فرما، اعمال صالحہ دی توفیق عطا فرما، ادب دی توفیق عطا فرما۔ میرے اللہ میرے بابا جی صاحب غریب نواز دی عبادت دا صدقہ، الہ العالمین ریاضت دا صدقہ، جلوت و خلوت دا صدقہ، ہر اس ادائے دل نواز دا صدقہ جڑیاں تینوں پسند سن، میرے اللہ انہاں دے تصدق دے نال تے توسل دے نال تمام سنگت دی حاضری بھی قبول فرما، دین دنیا دی رحمتاں تے برکتاں دے نال سب ساتھیاں دیاں جھولیاں بھرپور فرما، جھولیاں بھرپور فرما، جھولیاں بھرپور فرما، منزلاں آسان فرما، خیر نال آئے نے خیر نال اپنی منزلاں تے پہنچن۔ میرے اللہ تو کرم فرما، کرم فرما، سید دو عالم دا صدقہ کرم فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر وللہ الحمد۔ اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد صلاة تنجينا بها من جميع الأحوال والآفات وتجزي لنا بها من جميع الحاجات وتطهرنا بها من جميع السيئات وترفعنا بها عندك الدرجات وتبلغنا بها أقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة بعد الممات إنك مجيب الدعوات يا رافع الدرجات يا قاضي الحاجات يا حل المشكلات اغثني اغثني يا إلهي إنك على كل شيء قدير اللهم افتح لنا بالخير واختم لنا بالخير يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك صلى الله تعالى على خير خلقه وقاسم رزقه محمد وعلى آله وصحابه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين۔